अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाई और मेरी बहनें, आज हम जिस मौजू के लिए जो वर्कशॉप में ये आज जमा है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू है और ये मौजू है अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, जो उनका वाक़या कुरान में अहादीस में ज़िक्र है, उससे सीखने वाली चंद बातें, ऐसी बातें जो हम सब सीख सकते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस पूरी स्टोरी से। मैंने तकरीबन 100 लेसन्स की लिस्ट बनाई है, जो 100 से ज़्यादा ही है लेसन जो आप आज सुनेंगे इंशाल्लाह। और ये 100 लेसन्स में मकसद ये है कि हम सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि हम सुने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐसा हुआ, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी को भी सामने लाएं। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम सीख करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हमारे सामने आए। तो ये हमारा आज के वर्कशॉप का मकसद है इंशाल्लाह। और जो 2 घंटे हमारे सामने हैं, यानी कि 120 मिनट, और उनमें से तकरीबन 10 मिनट जा चुकी है, यानी कि समझ लीजिए 110 मिनट में मुझे 100 लेसन्स आपके सामने रखने हैं इंशाल्लाह। ये 100 लेसन्स जो हम देखेंगे इंशाल्लाह, ये 100 लेसन्स देखने में मेरा खास फोकस स्टोरी पर या स्टोरी के सारी तफसीलात डिटेल्स बताने में नहीं है। मेरा ज़्यादा फोकस है कि बाज़ चीज़ें ज़िक्र करके हम उनमें से क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना। ये हमारा इनका अप्रोच रहेगा आज के इस वर्कशॉप के अंदर। इब्राहिम इस्लाम वो है जो इमामुल मुवाहिदीन, जो तौहीद वाले लोगों के इमाम हैं, जो खलीलुल्लाह, अल्लाह ताला के करीबी दोस्त हैं, और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो पूरी एक उम्मत है। एक इंसान के अंदर एक पूरी एक उम्मत, यानी इतना बड़ा मकाम। आप आज अगर देखो तो इब्राहिम इस्लाम की तरफ निस्बत करने वाले दुनिया के 800 करोड़ में से 200 करोड़ मुसलमान तो है ही। ईसाई जो है वो लोग भी इब्राहिम इस्लाम की तरफ निस्बत करते हैं। जो यहूदी है वो भी इब्राहिम इस्लाम की तरफ निस्बत करते हैं। यानी अगर आप देखो, दुनिया की आधी से ज्यादा दुनिया, तकरीबन 2/3 के करीब करीब दुनिया अपनी निस्बत इब्राहिम इस्लाम की तरफ करती है। लेकिन इब्राहिम इस्लाम को अपनी जिंदगी में जीते जी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं मिले थे। लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर कितनी बड़ी निस्बत उनकी तरफ है। हम मुसलमानों की निस्बत है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम इस्लाम की औलाद में से हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उनकी स्टोरी और इब्राहिम इस्लाम की ज़िंदगी से क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुन नहल सूरा 16 आयत नंबर 123 में, सुम्मा औहैना इलैका, और हमने आप पर ये वही की ए नबी, अनित तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि आप पैरवी करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो हनीफ थे, हाँ, जो खालिस थे, हक की तरफ खालिस थे, अल्लाह ताला की इबादत में खालिस थे। वमा कान मिनल मुश्रिकीन, और वो मुश्रिकीन में से नहीं थे। तो यहां पर ये जो अल्फाज है ना, अनित तबी, कि आप पैरवी करो ए नबी, मिल्लत इब्राहीमा हनीफा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्टेज। जो माशरे में इब्राहिम इस्लाम पले बड़े हुए, वो माशरा कैसा माशरा था? बुत परस्ती वाला माशरा। ऐसा माशरा जिसमें हम देखते हैं कि सूरज, चांद और कौकब, जिसे सितारा या सैयारा कहते हैं, उसकी इबादत होती थी। बादशाहों की इबादत होती थी। उसके अंदर सुपरस्टिशंस भरे हुए थे, हाँ, अंधविश्वास भरे हुए थे, ब्लाइंड फॉलोइंग भरी हुई थी। उनके खुद के वालिद, इब्राहिम इस्लाम के खुद के वालिद बुतों को बनाया करते थे, हाँ, बुत बनाया करते थे। यानी आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि इब्राहिम इस्लाम किस फैमिली में पले और बड़े हुए, किस माहौल में पले और बड़े हुए। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बताया, इद क़ाल इब्राहीम लि अबीही, जब कहा इब्राहिम ने अपने वालिद से, आजर, आजर जो उनके वालिद का नाम था, उनसे कहा, अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहतन, क्या आप बुतों को अपना माबूद बनाते हो? इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, मैं आपको और आपकी कौम को देखता हूं कि आप लोग वाज़ेह खुली हुई गुमराही में हो। यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्लियर कट बताया कि ये तो गुमराही है, ये तो मैं देख रहा हूं कि ये आप भी और ये पूरी कौम जो है ना, ये वाज़ेह गुमराही में है। फी दलालिम मुबीन। इस स्टेज से हम क्या क्या सीखते हैं? इस स्टेज से पहली चीज हम ये सीख रहे हैं कि एक शख्स, एक बुरे माशरे में से भी एक नेक इंसान निकल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे माहौल की वजह से गुमराही लाजिम हो जाती है कि भाई माहौल, गुमराह माहौल में गुमराही इंसान निकलेगा। नहीं, गुमराह माहौल में से, करप्ट सोसाइटी में से भी एक नेक इंसान निकल सकता है। और एक ईमान वाला पूरी अपनी कौम के सामने खड़ा है। हाँ, इब्राहिम इस्लाम एक नौजवान अपनी पूरी कौम के सामने खड़े हैं। दूसरी बात ये हम सीखते हैं कि जो बैकग्राउंड होता है उससे हक तय नहीं होता।
یعنی حق وہ نہیں ہے جو آپ کے ابا باپ دادا کرتے ہیں وہی حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم السلام کے باپ والد صاحب تو کیا تھے؟ ان کے والد کیا تھے؟ بت بنانے والے تھے۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، کوئی نسب سے نہیں ہے کہ بھئی یہ نسب سے آئے ہیں اسی وجہ سے ہدایت ملی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ابراہیم السلام کے والد خود ہی بت بنانے والے ہیں، تو کیا بول سکتے ہیں ہم؟ تیسری چیز ہم سیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو چیز کے لیے کھڑے تھے، حق کے لیے کھڑے تھے، تو جو بلائنڈ فالوئنگ جو ان کے معاشرے میں مل رہی تھی، جو اندھ وشواس جو مل رہا تھا، جو آنکھیں بند کر کے ہمارے باپ دادا یہ کر رہے تھے ہم بھی یہ کریں گے، ہمارا معاشرہ یہ کہہ رہا تھا ہم بھی یہ کریں گے، تو اسلام اس چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ جب حق کی مخالفت میں پورا معاشرہ کھڑا ہو تو حق حق ہے، باطل حق نہیں بن جائے گا، حق باطل نہیں بن جائے گا، کہ بھائی معاشرہ یہ کہہ رہا ہے تو اسی وجہ سے باطل بن گیا حق اور حق بن گیا باطل، یا ہمارے باپ دادا یہ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے باطل بن گیا حق اور حق بن گیا باطل۔ تو اسلام کا سٹینڈ ہم واضح طور پر یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، سورہ نام کی آیت ہے، سورہ 6 آیت نمبر 76، کہ جب رات ان کے اوپر چھا گئی، رات کوکبا، انہوں نے کوکب کو دیکھا۔ کوکب جو ہے جسے عام طور پہ ترجمہ ستارہ کیا جاتا ہے، اگر آپ ڈکشنری میننگ دیکھو، اور میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر الگ الگ ڈکشنری سے دکھایا ہے کہ کوکب کا مطلب سیارہ بھی ہوتا ہے، پلانٹ بھی ہوتا ہے، ستارہ بھی ہوتا ہے۔ نجم جو ہے وہ ستارے کے لیے آتا ہے، لیکن کوکب دونوں کے لیے آتا ہے۔ قال ھذا ربی، ابراہیم السلام نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو نہیں پسند کرتا، ہاں جو ڈوبنے والا ہے میں اسے نہیں پسند کرتا۔ فلما رأى القمر، جب انہوں نے چاند کو دیکھا، بازغتاً، چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب۔ فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یهدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے، لأکونن من القوم الضالین، تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے۔ فلما رأى الشمس بازغتاً، جب انہوں نے سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے، نکلتے ہوئے، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قومی، کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تم جو شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اس سے میں بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یقیناً میں نے اپنا چہرہ پلٹ دیا اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، حنیفاً، میں خالص اس کی طرف کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا سیکھتے ہیں ہم؟ اسکالرز ایکسپلین کرتے ہیں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس بات کو ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایکچولی جو کوکب، چاند، سورج کی عبادت نہیں کر رہے تھے، یہ ایک حکمت ہے جس سے وہ اپنے لوگوں کے سامنے ریشنل آرگیومنٹ کے ذریعے، جو ایک عقلی دلیل کے طور پر انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کیا بتایا کہ یہ ستارہ یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ چلے جاتا ہے، چاند چلے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو یہ سب اسی وجہ سے معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو معبود ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی ڈوبے گا نہیں، وہ کبھی کمزور نہیں پڑے گا، وہ مخلوق پہ ڈیپینڈ نہیں ہے۔ تو یعنی یہ سٹیج سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اسلام جو ڈیپ تھنکنگ کو ابھارتا ہے، آپ دیکھو گے قرآن کی آیتیں، افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تتفکرون، کیا تم دیکھو گے نہیں، کیا تم سوچو گے نہیں، کیا تم غور نہیں کرو گے؟ تو پہلی چیز ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیپ تھنکنگ ہمیں ملتا ہے کہ اسلام میں ابھارا گیا ہے، غور و تفکر کرنا، یہ چیز ابراہیم اسلام کے اس طریقہ کار سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید جو ہے عقل سلیم کے مطابق ہے، جو صحیح عقل ہے اس کے مطابق ہے، کیونکہ ہر چیز جو ڈیپینڈنٹ ہے، جو نربھر ہے، وہ گاڈ نہیں ہو سکتی، معبود نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ یہ ایک دوسرا لیسن ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایک تیسری چیز ہم یہاں یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو فالس گاڈز ہوتے ہیں، جو معبودان باطلہ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ٹیمپرری ہوتے ہیں، وہ سب وقتی طور پہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہے جو ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ چوتھی چیز ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، نوجوان، وہ بھی لیڈرز بن سکتے ہیں حق کے اندر، حق بات پہچانے میں وہ بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ قالوا سمیعنا فتن، قرآن کے اندر سورہ الانبیاء سورہ 21 کی آیت نمبر 60 ہے کہ ان کے قوم والوں نے بعد میں کیا کہا، ہم نے فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا۔ فتن کسے کہتے ہیں؟ نوجوان کو کہتے ہیں۔ ہم نے ایک نوجوان کو سنا، وہ ان کے تعلق سے کچھ بات کر رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یقال لہ ابراہیم۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں، ابراہیم السلام کیا تھے؟ نوجوان تھے۔ تو ایک نوجوان بھی حق بات کے اندر لوگوں کا لیڈر بن سکتا ہے، لوگوں میں آگے آگے پیش پیش رہ سکتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔
اچھا، ایک پوائنٹ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ پوائنٹ کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ بعد میں جیسے ابھی حال کے کچھ پیریڈ کے اندر اگر آپ دیکھو گے کہ سن 1920 سے 30 کی بات ہے کہ زیگورت آف اور، عراق کے اندر اور جو جگہ ہے اس کے اندر جو ان کا وہ جو ٹیمپل تھا، عبادت گاہ تھی زیگورٹ نام کا، وہ 1920-30 کے قریب اس کا ایکسکیویشن ہوا، اسے کھود کر کے باہر نکالا گیا اور نکال کر کے دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو پرانے لوگ تھے عراق کے اندر، ابراہیم اسلام کا جنرل لوکیشن جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں عراق کے اندر، جو الگ الگ تھیوریز ہمیں ملتی ہے کہ عراق کے کون سے علاقے میں تھے، لیکن جو عراق کے اندر جس دور میں ابراہیم اسلام تھے تو وہ دور کے کچھ عبادت گاہیں کر کے نکلی ہے اور ملی ہے، اور دیکھا گیا کہ یہ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھو گے کہ وہ زمانے کی جو زبان تھی سومیرین زبان، سومیرین یعنی جس کے اندر جو کارونگز اور ڈرائنگز ٹائپ کے اندر اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں، یعنی اس کے الفابیٹ جو ہوتے ہیں وہ پورے ڈرائنگز کی شکل میں ہوتی ہے، سومیرین لینگویج۔ یہ زبان بالکل ڈیڈ زبان ہو چکی تھی، لوگ اس کو پڑھنا سمجھنا بھول چکے تھے، جو اینشین بیبیلون کے اندر بابل میں یہ لینگویج چلتی تھی۔ اور ابھی آپ دیکھو گے کہ یہ جو ہے تقریباً پچھلے 100 سال پہلے یہ زبان کو ڈسکور کیا گیا، یہ زبان جو پڑھی نہیں جا سکتی تھی سومیرین لینگویج، وہ تقریباً ابھی حال کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر یہ ڈسکور ہوئی، 19 سینچری کے اندر یہ جا کر، بلکہ 100 سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہ لینگویج کیسے ڈسکور کیے، الگ الگ پتھر ملے جس کے اندر ایک ہی بات تین تین زبانوں میں دی تھی، تو تین زبانوں میں جب سیم بات دی گئی تھی تو تیسری زبان سومیرین لینگویج تھی، اس کو پہچانا گیا کہ اچھا یہ کہا گیا ہے، ورڈ ٹو ورڈ لیٹر ٹو لیٹر سمجھ کر کے آہستہ آہستہ زبان سمجھی گئی۔ جب زبان سمجھ کر کے انہوں نے یہ جو سارے جو پرانے پرانے جو پتھر اور جو پرانے پرانے جو ہم دیکھتے ہیں سٹیلے بولتے ہیں، جو پرانے سٹیلیز ملے ان کو دیکھا تو پایا کہ وہ جو زمانے کے لوگ تھے ان کے تین مین گاڈز تھے۔ ہاں، ایک تھا شمش جو سن گاڈ تھا، شمش اس کی ڈرائنگز ہے، پوری سن گاڈ کی پوری ڈرائنگ ہے۔ اور ایک تھا مون گاڈ جسے نانا کہتے ہیں، نانا وہ لوگ کہتے تھے، مون گاڈ پوری چاند جیسی ڈرائنگ ہے۔ اور ایک ہے جسے اشتر کہتے، اشتر وہ لوگ کہتے تھے جسے وینس آج کے زمانے میں وینس کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ بات اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ کوکب کو ہم دیکھتے ہیں کہ کوکب سیارہ پلانٹ کے لیے بھی آتا ہے، اور پلانٹ میں جو سب سے زیادہ ایک ویزیبل پلانٹ جو ہے زمین سے وہ ہے وینس، اس کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم سٹی کے ڈویلرز جو ہوتے ہیں بہت فاسٹ لائف میں جیتے ہیں اور کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے بیٹھ کر کے آسمان کو دیکھو، لیکن وینس کا بھی ایک پرٹیکولر ٹائم ہے کہ جس میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ تین مین گاڈس ہیں۔ اب یہ بات خود ایک بات ہے کہ کسے پتا تھا 1400 سال پہلے وہ زبانوں میں سومیرین لینگویج ایک ڈیڈ زبان تھی، اور جو سارے جو ان کے مندر اور عبادت گاہیں جو نکالی گئی کھود کر کے اور جو سٹیلیز وغیرہ ملے، یہ بہت بعد میں پچھلے 100-200 سال کے اندر یہ سب ہوا ہے، اور اسے ملے بعد میں، اس کو سمجھا گیا بعد میں۔ کسے پتا تھا کہ یہ مین گاڈز ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بائبل کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہم کر کے، جوشوا چیپٹر 24 ورس 2 کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ الگ الگ گاڈز کو ورشپ کرتے تھے، یہ دیا ہے، لیکن سن گاڈ، مون گاڈ اور یہ کوکب، یہ چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ خود ایک طرح کا ایک معجزہ اگر آپ دیکھو گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم السلام نے اپنے والد صاحب کو کیسے سمجھایا، یہ قرآن کے ایک بہت ہی ایموشنل سیکشن ہے جس کے اندر کس طرح سے ابراہیم السلام نے اپنے والد صاحب کے سامنے رکھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے الفاظ، سورہ مریم کی آیت ہے، سورہ 19 آیت نمبر 42، یا ابتی، اے میرے والد، انی، یا ابتی، یہاں پہ بھی ایک بات غور کرنے والی ہے کہ یا ابی عربی زبان میں والد کو کہتے ہیں، اے ابی، اے میرے ابا، لیکن ابتی کیسے کہتے ہیں؟ جب بہت پیار سے، یعنی کہ اس کا ترجمہ کریں گے او مائی بلوڈ فادر، ہاں اے میرے، یعنی کہ والد صاحب ہم کہیں گے لیکن ایک محبت اس میں ملتی ہے، ہاں ایک محبت ملتی ہے یا ابتی میں۔ تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے، یا ابتی لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہو اس کی جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کی عبادت آپ کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جانی من العلم، یقیناً میرے پاس آیا ہے علم میں سے، ما لم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فتبینی، میری پیروی کریں آپ، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں گا، بتاؤں گا سیدھا راستہ آپ کو، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، وہ اپنے والد صاحب کو وہ بات بتا رہے ہیں۔ یا بتی لا تعبدی الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان رحمان کا، اللہ کا نافرمان ہے۔
یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا مجھے ڈر ہے کہ آپ پر الرحمن کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے یہ تمام چیزوں میں یا بتی یہ دہرایا گیا ہے، کوئی انسلٹ نہیں ہے، کوئی چلانا نہیں ہے، کوئی ذلیل کرنا نہیں ہے۔ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ نمبر ون، کہ ماں باپ کی عزت کرنا سیکھتے ہیں، چاہے وہ غلط پر کیوں نہ ہو، ادب جو ہے نا وہ باقی رہنا چاہیے۔ دوسری چیز ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کہ دعوت میں شفقت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ انہیں سچ مچ ڈر تھا اپنے والد صاحب کے لیے، آپ محسوس کر رہے ہیں الفاظ کے اندر جو وہ محسوس کر رہے ہیں، جو وہ ان کے دل کی فیلنگ ہے، جو اپنے ابا کے لیے ان کے دل میں خوف تھا، ڈر تھا، جو ان کے اندر فکر تھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، فکر مند ہے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو ایسے ہی ابراہیم السلام کی فیلنگ آ رہی ہے الفاظ پڑھ کر کے۔ ایک اور چیز ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب کسی کو کریکٹ کرتے ہیں نا تو اچھا اخلاق بہت ضروری ہوتا ہے۔ صرف سچ ہو لیکن حکمت نہ ہو، اچھا اخلاق نہ ہو تو لوگ دور ہو جائیں گے، اور وہ آپ اخلاق ابراہیم اسلام کے الفاظ میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعوت میں شروعات کیسے کرنا چاہیے؟ کلیئر ایسے لاجیکل پوائنٹ سے، ایسی چیزیں جو کوئی انسان سمجھ سکتا ہے، جو انہوں نے کہا نا کہ کیا یہ بت دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ سن سکتے ہیں، کیا یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کتنی کلیئر بات ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ بات سن کر ان کے والد صاحب کا کیا رسپانس تھا؟ ان کے والد صاحب نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی، کیا تم مجھے اپنے معبودوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر رکو گے نہیں، لارجمنک، میں یقیناً تمہیں پتھر ماروں گا، تم پر پتھر ماروں گا اگر تم نہیں رکو گے ابھی تم۔ اب دیکھو ان کا کتنا سخت رسپانس ہے، ابراہیم السلام کے والد کا کتنا سخت رسپانس ہے کہ کیا تم مجھے اپنے معبودوں سے الگ کرنے کی کوشش کرو، دور کرنے کی کوشش کرو؟ اگر نہیں رکو گے لارجمنک، یقیناً میں تم پہ پتھروں سے ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ وہجرنی ملیہ، بڑے لمبے وقت تک مجھے چھوڑ کے تم چلے جاؤ، چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ابراہیم السلام کے الفاظ کیا تھے جب بات یہاں تک پہنچ گئی، چھوڑ کے چلے جاؤ، پتھر ماروں گا؟ تو انہوں نے کہا قال السلام علیکہ، کہا سلامتی ہو آپ پر، سستغفر لک ربی، میں میرے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ انہ کان بی حفیہ، کیونکہ یقیناً وہ میرے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اس سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، ایک نبی کا اخلاق ہمیشہ کام ہوتا ہے، نرمی والا، شفقت والا ہوتا ہے۔ ایک دوسری چیز ہم یہ سیکھ رہے ہیں، ہدایت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اتنے بڑے اول العزم من الرسل، رسولوں میں اتنے 5 جو سب سے بڑے رسول ہیں ان میں سے ایک ہے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ بھی اپنے والد صاحب کو ہدایت نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سوچو ان کے اپنے ابا جن کے لیے وہ اتنے فکر مند ہے، وہ اپنے والد صاحب کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ چیز کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم راستہ بتا سکتے ہیں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ بات جب ایک انسان سمجھتا ہے نا تو ایک دل میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور کئی بار یہ اطمینان کسی کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بات کو نہیں سمجھے نا، اور آدمی جب یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں بتانے والا، یہ سمجھتا ہے، تو کئی بار وہ بد اخلاقی پہ اتر آتا ہے، بہت فورس کرنے لگتا ہے، بہت بدتمیزی پہ اتر آتا ہے۔ یہ چیز سے دین کی دعوت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ایک اور چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ حق کا انکار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ حق واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ ان کے اندر ایک غرور ہوتا ہے۔ ابراہیم السلام کے والد صاحب کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے اندر ایک غرور دکھ رہا ہے، ایک ایروگنس دکھ رہی ہے، سنسیئرٹی نہیں تھی۔ یہ بھی بات سمجھنے والی بات ہے۔ اسی وجہ سے ہم بات کو جتنا ہمبل بنا کے پیش کریں گے اتنا ہم اس غرور سے بچ کر کے اپنی حق بات وہاں تک پہنچا پائیں گے۔ ابراہیم السلام کے تعلق سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام بہت فکر مند ہوں گے اپنے والد کے تعلق سے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ، کہ ابراہیم ملاقات کریں گے اپنے والد آزر سے قیامت کے دن سے۔ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ، ان کے چہرے پر، ابراہیم کے والد آزر کے چہرے پر کالا پن، ہاں کالاس ہوگی اور دھول ہوگی۔ فیقول لہ ابراہیم، ابراہیم ان سے کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ میری بات مان لو، میری فرما برداری کر لو؟ فیقول ابوہ، اب ان کے ابا کہیں گے فالیوم لا عاصیک، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، آج نہیں کروں گا۔ فیقول ابراہیم یا ربی، ابراہیم السلام اپنے رب سے کہیں گے اے میرے رب، انکا وعدتنی اللہ تخزینی، کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے ذلیل نہیں کرے گا، یوم یبعثون، جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا،
فَأَيُّ حِزْيٍ اَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، کون سی ذلت اس سے زیادہ ہے کہ میرے والد اتنا دور ہوں گے. فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ کہے گا، فیقول اللہ تعالیٰ انی حرمت الجنہ علی الکافرین، کہ میں نے جنت کو حرام کیا ہے کافروں کے لیے. ثم یقال یا ابراہیم، پھر کہا جائے گا ابراہیم علیہ السلام سے، ما تحت رجلی کا، آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے. فینظر اذا ہوا بذیخ ملتطخ، تو دیکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے جیسے کہ وہ جو ایک ڈیزرٹ کا جو لیزرڈ ہوتا ہے الضب، جیسے وہ دکھائی دے گا، وہ لیزرڈ کی شکل میں ہوں گے، اور وہ بھی اس کے اوپر خون کے جیسے نشانات ہوں گے. فیوخذو بقوائمہ، ان کو پاؤں سے پکڑا جائے گا، فیلقی فی النار، اور ڈال دیا جائے گا جہنم کی آگ میں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک وہ ذلت کہ وہ اپنے ابا کو اب ان کے اوریجنل فارم میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ابا کو لے کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ویسا نہیں ہوگا بلکہ ان کے ابا کی شکل بدلی جائے گی اور ایک اس طرح کے ایک جانور کی، ایک کریچر کی، مخلوق کی شکل دی جائے گی اور پھر جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا. لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم اسلام کے دل کی محبت پتہ چلتی ہے ان کے والد کے لیے، لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید جو ہے وہ خاندانی والد اور بیٹے کے رشتے سے اوپر ہے. ہاں، اس سے اوپر ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. انسانوں کو سمجھنے کا، قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ بہت موقع دیتا ہے، نشانیاں پہنچتی ہے، دلیل پہنچتی ہے، ان کے سامنے ہدایت کا راستہ پہنچتا ہے، پھر بھی وہ اگر چنے کہ میں گمراہی کا راستہ لوں گا تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں. کوئی باپ بیٹے کو نہیں بچا پائے گا، کوئی بیٹا باپ کو بچا نہیں پائے گا. آگے بڑھتے ہیں. اب ان کے قوم کے جو لوگ تھے ان کی طرف آتے ہیں. قوم کے لوگوں کا فیصل تھا، تیوہار تھا، اور اس تیوہار میں انہوں نے شہر کو چھوڑ کر کے وہ آگے گئے تھے باہر. فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو ابراہیم اسلام نے ان کی بت پرستی کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک موقع یہ استعمال کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ وہ متوجہ ہوئے ان بتوں کی طرف، اور پھر ان کو ہاتھ سے زور سے انہوں نے مارا بتوں کو. فجعلہم جزازا، انہوں نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا. الا کبیرا لہم، سوائے ان میں سب سے جو بڑا تھا اس کے سوا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف واپس لوٹیں. سورہ الانبیاء کی سورہ 21 آیت نمبر 58 ہے. کیونکہ ابراہیم السلام نے کوئی ڈسٹرکشن کے لیے، اگر ایسا مقصد ہوتا تو بڑے کو نہیں چھوڑتے تھے. یہاں پہ ان کا یہ مقصد تھا، وہ اورلی تو سمجھا کے ایک سٹیج تک پہنچ گئے تھے، بہت سمجھایا تھا انہوں نے، لیکن یہاں پہ بات یہ تھی تاکہ ان کو جگایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ان کی باتوں میں ایک تضاد ہے، انہیں احساس دلایا جائے، انہیں سوچنے پر مجبور کیا جائے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا. انه لمن الظالمین، یقیناً وہ تو بہت بڑا ظالم ہے. سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 59. ابراہیم اسلام نے جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم، ان میں جو سب سے بڑا ہے اس نے ایسا کیا. ہاں، کبیرہم ھذا فسلوہم ان کانوا ینطقون، تو پوچھو انہیں اگر وہ بات کرتے ہیں تو انہیں پوچھو کس نے ان کے ساتھ ایسا کیا. یہ جو سب سے بڑا ہے نا، اس نے کیا. ابراہیم اسلام نے کہا، سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 63. اب اس بات پر فرجعوا الی انفسہم، وہ لوگ آپس میں لوٹے، پلٹے، اور انہوں نے کہا، فقالو، کہا، انکم انتم الظالمون، تم ہی خود غلط پر ہو. یعنی ان کے اندر احساس آ گیا. کیا احساس آ گیا؟ کہ یہ جو بت ہے یہ ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے، یہ بت جو ہے ہمارے، یہ سارے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے، ہم ان کی کہانی سن نہیں سکتے کہ ایسا ان کے ساتھ حال کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہم سن نہیں سکتے. تو یہ ایک مومنٹ آف ٹروتھ آیا. تو اس چیز سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ جب سنسیئر سوال پوچھا جائے، وہ سنسیئر خالص سوال کے سامنے جو جھوٹ بات ہوتی ہے نا، جھوٹی بات، وہ کولیپس ہو جاتی ہے. یہ چیز ہم سیکھ رہے ہیں کیونکہ ابراہیم اسلام نے جو کہا کہ ان سب سے پوچھو اگر وہ بات کر سکتے ہیں تو. دوسری چیز ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حق کو اندر سے تو جانتے ہیں لیکن باہر سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ سرداروں نے اندر تو سمجھ لیا تھا لیکن باہر کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا. تیسری چیز ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ سوشل پریشر ہوتا ہے نا، سوشل پریشر، وہ کتنی بار لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے. اور چوتھی چیز ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ توحید کے لیے کرج چاہیے، کرج. توحید جو ہے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے بھی بہادری چاہیے، ہمت چاہیے. بزدلوں کا کام نہیں ہے توحید کو قبول کرنا. اگر یہ لوگوں کی نہ ہمت ہوتی تو یہ لوگ قبول کرتے تھے، اندر ہی اندر تو سمجھ ہی رہے تھے. اور پانچویں چیز ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ ایک مخلص نوجوان بھی یہ پوری قوم کو ہلا دیا تھا. اس نے، ایک نوجوان نے پوری قوم کے لوگوں کو ہلا دیا، ان کو سوچنے پر مجبور کیا.
ظاہر سی بات ہے اس میں یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ابراہیم السلام اکیلے تھے تو جو بھی ایکشن ہوگا صرف ابراہیم علیہ السلام پہ ہوگا. اگر بہت لوگ ہوتے تو ایکشن سب کے اوپر ہو جاتا تھا. ابراہیم السلام خود کی فکر نہیں کرتے ہوئے تاکہ انہیں احساس ہو، وہ احساس دلانے کے لیے انہوں نے یہ رسکی قدم لیا. اب پھر آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ وہ سب لوگ ناراض ہو گئے اور سخت ناراض ہو کے کہا قالو حرقوہ، انہوں نے کہا کہ جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، مدد کرو تمہارے معبودوں کی، تمہارے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو تو، مطلب کچھ کرنا ہے تو تمہارے معبودوں کی مدد کرو اور جلا دو ابراہیم کو. سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 68. علماء بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نے بہت ساری لکڑی جمع کی، اور اگر آپ ابن کثیر نے جو جمع کیا اس واقعے کو وہ اس کی تفصیل پڑھے تو آگ بہت بڑی ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، اتنی سخت گرمی تھی. اب ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں؟ تو وہ لوگوں نے کیٹاپیولٹ جو ہوتا ہے نا، جو اس طرح سے لے کر پورا پھینکتا ہے، کیٹاپیولٹ کے ذریعے انہوں نے ابراہیم السلام کو باندھ کر کے اس کے اندر آگ کے اندر ڈال دیا. اور یہ ابراہیم السلام کی زندگی کا سب سے سخت امتحان تھا. سوچو، اکیلے، نوجوان، پورا معاشرہ ان کے خلاف، کوئی دنیاوی سپورٹ نہیں، پوری طرح سے جلا دیے جانے کے جس لمحوں کی دوری ہے، جس لمحوں کی دوری کے پوری طرح سے جلا دیے جائے اتنی بڑی سخت آگ کے اندر. اور پھر بھی ان کے دل میں کیا تھا؟ یقین تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا. اور اس وقت پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 4563. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالہا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم السلام نے اسے کہا حین القی فی النار، جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. کیا کہا؟ یہ الفاظ آپ بھی یاد کرو، ابھی یاد کرو، جو توکل کی جو دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہیے حسبنا اللہ، کافی ہے اللہ ہمارے لیے، و نعم الوکیل، بہترین کارساز. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. وقالہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں یہی الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، جب کہا گیا کہ لوگ آپ کے خلاف جمع ہو گئے، ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ اللہ ہے ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز. اب یہ وقت ہے، ابراہیم السلام کی دعوت وہ لوگ ٹھکرا چکے ہیں، ان کو آگ کے اندر ڈال چکے ہیں. اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قلنا یا نارو کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈک والی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ٹھنڈک والی بھی اور سلامتی والی بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا ٹھنڈک والی ہو جا، کیونکہ ٹھنڈک میں اگر کوئی ٹھنڈک بہت زیادہ ہو جائے تو پھر آدمی فریز ٹو ڈیتھ ہو جائے گا. تو ٹھنڈک والی اور سلامتی والی، یہ دونوں چیزیں، یعنی تاکہ جلے بھی نہیں، فریز بھی نہ ہو جائے، کمپلیٹ پروٹیکشن. ہاں سبحان اللہ. اب کیا ہوا ان کا پلان؟ وَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، وہ لوگوں نے ان کے خلاف چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان والوں میں بنا دیا. جو ان کی قوم کے لوگ جو ان کے خلاف سازش چلے، اتنا بڑی سازش چلی، اتنا سارا جمع کیے لوگوں کو، اور سوچو کیا حال ہوا ان کا جب ابراہیم اسلام اس آگ میں سے بچ کر کے سلامتی کے ساتھ باہر نکل کے آ گئے. کیا چیز کی نشانی تھی یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. دیکھنے والے سمجھنے والوں کے لیے ایک ایسی چیز تھی جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ابراہیم اسلام کو کس نے بچایا؟ جس کے لیے وہ کھڑے تھے، جس کی دعوت وہ دے رہے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو یہ آگ والے واقعے سے کیا کیا سیکھتے ہیں ہم؟ سب سے پہلی چیز یہ سیکھ رہے ہیں کہ توکل جو ہے نا، صرف الفاظ نہیں ہے. الفاظ نہیں ہے کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، نہیں، یہ یقین ہے. ایک یقینی توکل یہ ہوتا ہے کہ جب امپاسبل سچویشنز میں بھی آدمی کا پورا بھروسہ ہے اللہ مجھے بچائے گا، اللہ مجھے بچائے گا. دوسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لاز آف نیچر ہے نا، اس کو اللہ کنٹرول کر رہا ہے. آگ جو جلاتی ہے وہ جلا سکتی ہے اللہ کی مرضی سے. اللہ کی مرضی نہ ہو تو آگ کے اندر سے بھی بچ کر کے ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر نکل کے آئے. تیسری چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے. چاہے پوری دنیا اسے چھوڑ دے لیکن تب بھی وہ اکیلا نہیں ہوتا. چوتھی چیز ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ایک عزت کی نشانی ہوتی ہے. انبیاء پر سب سے سخت امتحان ہے. آپ جانتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا ایو الناسی اشد بلان، کون سے لوگوں پر سب سے سخت امتحان آیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء،
انبیاء پر آیا، ثم الامثل فالامثل، پھر ان جیسوں پر، پھر ان جیسوں پر. سوچو کتنا سخت امتحان تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2398، حدیث صحیح سند سے ہے. تو ماڈرن ٹائمز کے لیے، آج کے زمانے کے لیے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی ایک مسلمان کو ایسا لگے کہ جیسے میں اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی، کوئی مسلمان مرد داڑھی رکھ رہا ہے، کوئی مسلمان خاتون حجاب پہن رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جو حرام چیزیں ہیں جو عام ہیں، آج عام بات ہے، چیٹنگ کرنا، جھوٹ بولنا. ایک مسلمان کہے گا میں نہیں چیٹ کرتا ہوں، میں دھوکہ نہیں دہی نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا، میں ایمانداری سے کام کروں گا. اب یہ بھی ایک مذاق اڑانے والی بات ہوتی ہے کہ بہت آئے ایماندار بننے کے لیے. نہیں، ہم ایمانداری کے راستے پہ اس لیے چلتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں سکھایا. تو کچھ لوگ جو پریشرائز ہو جاتے ہیں نا، پریشرائز حرام چیز میں پریشرائز ہو کر چلے جاتے ہیں، اور جن پر سچی بات بولنے کے لیے ان پر حملے کیے جاتے ہیں، اٹیک کیے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں باتیں سننی پڑتی ہے. تو ابراہیم السلام کی سٹوری سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے وہ فرم کھڑے تھے. مطلب ذرا بھی ایسا نہیں لگے گا آپ کو کہ ابراہیم السلام جیسے کہ ڈگمگا گئے، گھبرا گئے. بالکل فرم، کانفیڈنٹ تھے. اور اللہ کی مدد کس طرح سے ان ایکسپیکٹڈلی آئی، یعنی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھا کہ ایسے وقت پر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے شہادت دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ایک اچھی اینڈنگ دے دیتا ہے، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے نا. کون ہمیشہ جیا ہے کہ ہم بھی جئیں گے کیا؟ لیکن جان اگر اچھے نیک کام کرتے ہوئے جائے، اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر سچی چیز کے لیے جان چلی بھی جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ابراہیم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور آگے کی زندگی میں ان سے اور بہت بڑی خدمت لی، جیسے کہ ہم سب جانیں. اگلی چیز کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جو ان کا مناظرہ، ڈیبیٹ ہوا تھا ایک ظالم بادشاہ کے ساتھ. یہ بادشاہ کا نام ہمیں تفسیر میں ملتا ہے، نمرود بتایا گیا ہے. اور یہ بادشاہ تھا جس کے پاس بادشاہ تھی، پاور تھا. اس کے بارے میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس کی طرف نہیں دیکھے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں حجت کی. ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی تھی، تو اس نے بادشاہت کی وجہ سے غرور تھا اس کے اندر، اور اس وجہ سے اس نے ابراہیم السلام کے ساتھ میں حاج جا، یعنی کہ حجت کی، آرگیو کیا، ایک مناظرہ ہوا، ایک ڈیبیٹ ہوا. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258. تو قال انا احیی و امیت، بادشاہ نے کہا میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. اس کی شرح میں ملتا ہے، تفسیر میں ملتا ہے کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، بولے دیکھو زندگی دیا. اور دوسرے کو بلایا اور کہا اس کو موت دو، دیکھو بولے اس کو میں نے موت دیا، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. اب کیا کیا ابراہیم السلام نے؟ ابراہیم السلام نے کہا، قرآن کی آیت آتی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، آپ مغرب سے لے کے آؤ. میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم کیا کرو مغرب سے نکال کے بتاؤ. تو آتا ہے قرآن میں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو کفر کرنے والا تھا، جو بادشاہ تھا، وہ ہکا بکا ہو گیا، منہ بند ہو گئی اس کی، کوئی اس کے پاس جواب نہیں تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258. اب اس میں اگر آپ دیکھو گے، پہلی دلیل جو ابراہیم السلام نے دی وہ بھی مضبوط تھی، وہ بھی مضبوط دلیل تھی کہ میرا رب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. لیکن جب دیکھا یہ بادشاہ ہٹ دھرمی پہ اتر آیا ہے، وہ اس طرح سے کام کر رہا ہے، تو ابراہیم السلام نے اسی آرگیومنٹ کو کنٹینیو کرنے کی جگہ ایک دوسری دلیل لے کر آئے. حالانکہ وہ آرگیومنٹ خود ایک مضبوط دلیل تھی، چاہتے تو اسی دلیل پر رہ سکتے تھے. اس سے پتا چلا کہ کوئی اگر کوئی چیز نہیں مان رہا ہے، نہیں قبول کر رہا ہے، تو کبھی کبھی کوئی دوسری دلیل لا کر کے دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے. یہ بھی بہت حکمت کی بات ہوتی ہے کہ یہ ایک بات ہے سوچنے کی. ایک مناظرے کے اندر کسی کو سمجھاتے وقت پر جب کوئی ایک دلیل کو دیکھ کر کے اس طرح سے آرگیو کر رہا ہے، تو اس چیز کو پکڑے رہنے کی جگہ کوئی اور دلیل لے آؤ جس میں اس کا منہ بند ہو جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا ابراہیم اسلام کے اس اسلوب سے. دوسری بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ جو عقل اور دلیل، اس کی قدر ہے. اسی وجہ سے ذکر ہے بات، اس کی قدر اللہ کے نزدیک کہ کس طرح سے ابراہیم السلام نے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھی، اور اس چیز کی قدر ہے. تیسری چیز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو غرور ہوتا ہے ایک انسان کو، وہ حق سے ایک انسان کو دور کر دیتا ہے. جو اس بادشاہ کا جو غرور تھا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو میرا علاقہ ہے، میری بس اس پہ بادشاہت ہے، یہ علاقے پہ بادشاہت ہے. میں آج ہوں، کل نہیں رہوں گا، کل نہیں تھا، کل نہیں رہوں گا. علاقے میں اتنے علاقے کا مالک ہوں بس، اور وہ بھی ایک محدود طور پر مالک ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ایک انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ بندہ ہے، وہ کوئی رب نہیں ہے.
لیکن جو ایک غرور ہوتا ہے ایک انسان کا، وہ ایک انسان کو اندھا بنا دیتا ہے، اس حق بات سے، سچی بات سے اندھا بنا دیتا ہے۔ ایک چوتھی چیز یہ بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو پاور ہوتا ہے نا، پاور، وہ ایک انسان کو کرپٹ کر دیتا ہے، کئی بار بگاڑ دیتا ہے۔ جب جس کے پاس حکومت، بادشاہت ہو، پاور ہو، وہ سمجھنے لگتا ہے اپنے بارے میں کیا کیا سمجھنے لگتا ہے، کہ جیسے کہ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک پانچویں چیز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو توحید ہے وہ ظلم کو کس طرح سے ہراتی ہے، کہ اس انسان کے، اس بادشاہ کے ظلم کو کس چیز نے ہرائی، کیسے وہ ہارا؟ توحید کی وجہ سے ہارا۔ ہاں، تو یہ توحید ہے جس کی وجہ سے ایک انسان ہار جائے اور ظلم بھی توحید کے سامنے جھک جائے۔ یہ ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں توحید کی، سچائی کے اندر جو پاور ہے۔ اور ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس طرح کے جو اسٹرانگ آرگیومنٹس رکھنا، یہ دین کی دعوت کا حصہ ہے، دین کی دعوت کا حصہ ہے، کس طرح ابراہیم السلام نے اس طرح سے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹیج، ابراہیم السلام کی ہجرت۔ ابراہیم السلام کی ہجرت حقیقت میں اس واقعے کے بارے میں، جو ان کا آگ والا واقعہ ہے، اس کے کتنے ٹائم بعد ہوئی، جو ان کے والد صاحب سے بات ہوئی تھی، اس کے کتنے ٹائم بعد ہوئی، اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ کچھ کیا ایسا تھا کہ ابراہیم السلام کچھ وقت تک اپنی قوم کے ساتھ اور رہ کر ان کو اور دعوت دی، یا انہوں نے اس واقعے کے بعد میں، کیونکہ وہ ایک انتہا تھی ایک طرح سے، اس واقعے کے بعد ابراہیم السلام نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، کیا تھی تفصیل وہ ہم نہیں جانتے۔ کچھ لوگوں نے اس بارے میں انومان، اندازہ لگایا، لیکن کوئی اس کے اندر پروف نہیں ہے، تو ہم وہ بات کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29-26، قال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کرتا ہوں میرے رب کی طرف، یعنی میرے رب نے جو مجھے جس طرف جانے کہا، اس کی فرما برداری کی طرف میں ہجرت کرتا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ جب ان کے رب نے انہیں ہجرت کرنے کہا، تو ایسی بات تھی ابراہیم السلام کے لیے کہ بہت بڑی بات تھی، کہ اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ وہ اپنے اس شہر کو چھوڑ کر کے، ان لوگوں کو چھوڑ کر کے وہ وہاں سے نکل کر کے جائیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، سورہ صافات میں بھی ہے، سورہ 37 آیت نمبر 99، کہ میں میرے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ تو ہجرت میں جو ایک چیز کو چھوڑ دینا، ایک جگہ کو چھوڑ دینا، ہر کسی کو محبت ہوتی ہے جس جگہ پہ وہ پیدا ہوتا ہے، رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس جگہ کو چھوڑنا، یا کئی بار جو گناہ کی جگہ کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں کوئی انسان کو ایک ایسی ایریا میں ہے جہاں سب برے لوگ رہتے ہیں، بری باتیں ہوتی ہے، برا معاشرہ ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے برے دوستوں کو چھوڑنا۔ کئی بار کوئی برا کریئر ہوتا ہے، ایک انسان کا کریئر ہوتا ہے، وہ کریئر سے ہجرت کرنی ہوتی ہے، چھوڑنا ہوتا ہے، کچھ بری عادتوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری کے شروع میں یہ حدیث نمبر 10 ہے، والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس چیز سے ہجرت کرنے لگے۔ تو ایک ہجرت یہ بھی ہوتی ہے، ایک ہجرت ہوتی ہے شہر چھوڑ کے جانا، ایک ہوتا ہے کنٹری چھوڑ کے جانا، اسٹیٹ چھوڑ کے جانا، شہر چھوڑ کے جانا، یا شہر کے اندر کا ایک علاقہ، اس علاقے سے دوسرے علاقے میں اس نے ہجرت کی، یہ بھی ہجرت ہے، کہ جہاں پہ وہ ایک علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں جا کر رہ رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی، وہ حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا۔ تو ابراہیم السلام کی زندگی میں ہمیں ہجرت کی مثال بھی ملتی ہے، اور جو الفاظ تھے ان کے، کہ کس طرح سے قربانی کے الفاظ تھے، قربانی کا جذبہ تھا ابراہیم السلام کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے راستہ بتائے گا، اللہ مجھے بہتر عطا فرمائے گا، اور یہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہدایت کے راستے پر جب تم چلو گے، فرما برداری کرو گے، تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ یعنی ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ہدایت کو ایسے نہیں ملتی میرے ابا دادا بہت بڑے لوگ تھے اس لیے ہدایت مجھے مل جائے، لیکن جب ہم نیک راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، جب ہم نیک راستے پر چلتے ہیں۔ تو ابراہیم اسلام کی ہجرت کے تعلق سے ہم نے یہ بات دیکھی۔ اب آتے ہیں ابراہیم اسلام کی لائف کے اندر، اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کر کے ان کی زندگی کے اندر جو ان کی شادی ہوئی سارہ علیہ السلام، اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ کس حالت میں تفصیل ہوئی۔ جو ابراہیم السلام کی فرسٹ وائف تھی سارہ علیہ السلام، کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھی، یہ بتایا ہے لیکن اس کی کوئی شورٹی نہیں ہے۔ سارہ علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر جو سب سے نیک عورتوں میں ایک ان کا شمار ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ان کی جو یعقوب علیہ السلام کی کیا ہے، دادی ہیں، یعقوب علیہ السلام کی دادی اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ تو ان کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے، کہ ابراہیم اسلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، ابراہیم اسلام نے صرف 3 وقتوں پر جھوٹ کہا۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ جسے توریہ کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر بات واضح ہے، ہاں، لیکن کوئی بات کہی جائے، جیسے مثال کے طور پہ ابراہیم اسلام نے کہا کہ یہ سب سے بڑے والے نے توڑا،
اب یہ بڑے والے نے تھوڑی توڑا تھا، ابراہیم السلام نے توڑا تھا، لیکن بات واضح تھی، وہ لوگ بھی سمجھ سکتے تھے کہ بڑا جو بت ہے یہ تھوڑی توڑے گا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا. تو کوئی بات اس طرح سے کہی جائے، یا مان لیجئے کوئی چیز کہی جا رہی ہے سچی، لیکن سامنے والے کو امپریشن دوسرا دیا جا رہا ہے. تو اس میں سے ایک واقعہ کا بہترین میں سے ایک واقعہ تب ہے جب ایک ظالم بادشاہ نے ابراہیم السلام اور سارہ علیہ السلام کو پکڑ لیا تھا. دونوں جا رہے تھے سفر پہ تھے، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سارہ علیہ السلام ابراہیم السلام کے سفر میں، جو دینی دعوت کے سفر تھے اس میں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں اس حدیث میں ملتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی. تو وہ ظالم بادشاہ چاہ رہا تھا کہ سارہ علیہ السلام کو اپنے لیے لے لے. تو ابراہیم السلام کون ہے؟ اگر شوہر ہے تو اس کا قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا اس وقت پر انہا اختی، وہ میری بہن ہے. یعنی دینی بہن تو ہے ہی اس طرح سے، ایک توریہ ہے، یعنی کہ جو بات غلط بھی نہیں ہے، لیکن جو معنی ہے، اصل معنی اس اعتبار سے وہ کذب ہے، جھوٹ ہے. اور جان بچانے کے لیے ایسی سچویشن کے اندر اجازت بھی ہوتی ہے، یعنی شرعی طور پہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، شرعی طور پہ صحیح چیز ہے. اب وہ بادشاہ ہاتھ آگے بڑھایا سارہ علیہ السلام کی طرف، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر اس بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ کو لا کا اٹیک ہو گیا، ہاں، پیرالسس اٹیک ہو گیا، پورا چلنا بند ہو گیا. تو اس نے کہا سارہ علیہ السلام سے کہ تم دعا کرو کہ یہ ہاتھ میرا ٹھیک ہو جائے. اب انہوں نے دعا کر لی اللہ سے کہ اللہ ٹھیک کر دے اس کے ہاتھ کو، اور ہاتھ جیسے ٹھیک ہوا پھر سے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے، پھر سے لقوے کا اٹیک آیا. پھر سے اس نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور پھر سے ٹھیک ہو گیا، پھر سے وہی کرنے گیا. جب ایسا 2 یا 3 بار ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث میں 2 بات کا ذکر ہے، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بار بھی رہا ہو، حدیث نمبر 3358 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2371 ہے. جب دیکھا اس نے کہ یہ خاتون کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں، تو پھر اس نے کیا کیا، آزاد کیا، کہا کہ تو جاؤ تم لوگ، آزاد کیا. اور اس نے ایک باندی کو دیا، ان دونوں کو، ابراہیم السلام اور سارہ علیہ السلام. اور یہ باندی تھی ہاجرہ علیہ السلام. ہاجرہ علیہ السلام جو ایمان کے اندر جس طرح سے آگے تھی، اور سارہ نے ایک باندی کے طور پر ابراہیم السلام کو دیا، ابراہیم السلام نے بیوی بنایا ہاجرہ علیہ السلام کو. اور اس لیسن سے ہم کیا کیا سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کرتا ہے. اس کے اندر ہم دعا کے پاور کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ فوری طور پر بھی مدد کرتا ہے. یہ ابھی بھی ہے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف اسی زمانے میں تھا، نہیں، ابھی بھی ہے. ابھی بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن آپ جس یقین کے ساتھ دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کے ساتھ کرے گا. اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزگی کی اہمیت اسلام میں ہے، وہ چیز ہمیں مل رہی ہے. اور کبھی کبھار جب ظلم سے بچنے والی بات ہے، اس سچویشن کے اندر ایسے کچھ الفاظ کے استعمال کی بھی اجازت ہے جس کے اندر ڈبل میننگ ہو، سامنے والا ایک معنی لے اور ہماری دوسری معنی ہو، اپنی جان بچانے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے. یہ بھی ایک گنجائش ہمیں اس بات سے ہم سیکھتے ہیں. اب یہاں پہ ہم اس ٹاپک سے تھوڑا سا اب ہم آئیں گے دوسری طرف. کس طرف آئیں گے اب ہم؟ ابراہیم اسلام کی زندگی نکل رہی ہے، ان کی 2 وائفز ہیں، سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام. اور پھر کیا ہو رہا ہے، ابراہیم اسلام کی عمر بھی بڑھ رہی ہے. اور اس وقت پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربی حبلی من الصالحین، سورہ صافات کی آیت نمبر 100، کہ اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما. صرف اولاد نہیں مانگے، مال نہیں مانگے، خاندان نہیں مانگے، من الصالحین، نیک صالح اولاد. اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بردبار بچے کی. بردبار، حلیم یعنی کہ بیر کرنے والا، برداشت کرنے والا، بردبار بچہ. یہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری، سورہ صافات سورہ 37 آیت نمبر 101. تو ابراہیم السلام کو خوشخبری دی گئی بچے کی. اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام. اور ہاجرہ علیہ السلام جو آگے جا کر زمزم، مکہ، جو حج کے ارکان، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی پرورش، یہ سب سے ان کا تعلق ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی. ابراہیم السلام کئی سال رکنے کے بعد، ابراہیم السلام کی عمر بڑھ چکی تھی، اور بہت صبر کے بعد، بہت برداشت کے بعد، بہت دعا کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا. اب یہ اس میں سے کیا کیا لیسن سیکھتے ہیں؟ پہلا لیسن ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سالوں بعد بھی ابراہیم السلام نا امید نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں چھوڑی تھی. تو ہم یہ چیز سیکھتے ہیں، پہلی بات، کہ اللہ سے امید مت چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کوئی دعا میں اس کا رزلٹ دینے میں اللہ تعالیٰ تاخیر کرتے ہیں. اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارے توکل کا امتحان ہے، کہ کتنا بھروسہ ہے تمہارا. اخلاص کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے قریبی ہو. اور ایک دعا بار بار کرتے ہو تو یا تو آپ کو وہ چیز ملے گی، یا تو کوئی آنے والی آفت سے بچوں گے، یا تو آخرت میں نیکی کی شکل میں ملے گی. کوئی ایک سنگل دعا بھی برباد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ نے 100 بار دعا کیے تھے
تو وہ باقی 99 دعائیں ضائع نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اس کے بدلے میں فائدہ ملے گا۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے کہ نہیں۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اسلام نے نیک اولاد مانگی، ایسا نہیں کہ مشہور بیٹا، مالدار بیٹا، اللہ مالدار بیٹا عطا فرما جو مالدار ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ حبلی من الصالحین کہا، نیکی مانگنا، تو ایمان ہے، اخلاق ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، یہ چیز مانگنے والی چیز ہے۔ اگلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بھی بدلتی ہے، یعنی ایک دعا سے تقدیر بدلنا کس طرح سے؟ اسماعیل اسلام صرف اسماعیل اسلام نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام سے عرب سارے اسماعیل اسلام سے آ رہے ہیں، پوری مکہ کعبہ یہ پوری کہانی وہاں سے کنیکٹڈ ہے، اور عربوں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو روشن چراغ، جنہوں نے الحمدللہ اتنی بڑی دنیا کے اندر الحمدللہ انہوں نے دین کی دعوت پہنچائی۔ ابراہیم اسلام کی یہ دعا ہے نا، ربی حبلی من الصالحین، ان کی اس دعا سے اسماعیل اسلام سے سارے عرب، اور عرب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا بھر میں اتنی بڑی روشنی پھیلی۔ ابراہیم اسلام کی دعا بہت بڑی دعا ہے، جس سے پوری طرح سے آپ دیکھیں گے تاریخ کا جو سفر تھا، جو تاریخ تھی، پوری طرح سے ایک طرح سے چینج ہوئی یہ ایک دعا سے۔ اور اللہ تعالیٰ دے گا تو صحیح، جو وقت ہوتا ہے اس کا وہ وقت پہ دے گا۔ اب ابراہیم اسلام کا بھی جو اسپریچول گروتھ ہو رہی تھی، ان کی بھی جو ان کا صبر تھا، اللہ پہ توکل تھا، یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سیکھتا ہے ایک انسان۔ اور ایک خاموش سی دعا ہے، اور وہ خاموش دعا سے کتنا بڑا ایک اثر پیدا ہوا۔ اس میں ایک یہ بھی بات سیکھ رہے ہیں کہ اچھی پیرنٹنگ ہوتی ہے نا، اچھی پیرنٹنگ پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ مطلب کوئی بولے میں نے بچے کی پیرنٹنگ کی، تو پیرنٹنگ کا وقت یاد رکھیے پیدائش سے پہلے سے ہے، جو آپ اس کی والدہ یا آپ کی جو بیوی ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہو وہاں سے، اور جب بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے اس کے لیے دعا کر رہے ربی حبلی من الصالحین۔ ہاں، تو یعنی کہاں سے پیرنٹنگ شروع ہوتی ہے؟ یہ دعا سے، یہ اخلاص سے، یہ ایک نیت ہوتی ہے، صالح بچہ چاہیے۔ ہاں، ایک اور چیز سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی کئی سال گزرے اور اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، بے غلام حلیم جو کہا گیا، بردبار، تو حلیم ہونا، بردبار ہونا، صبر والا، تھوڑا سا کام، جینٹل، ایموشنلی کنٹرول میں، یہ ایک بہت بڑی طاقت کی چیز ہے۔ یعنی طاقت کی چیز یہ نہیں آپ پچھاڑ دو، یہ بردباری جو ہوتی ہے نا، جو ٹالرنس ہوتی ہے ایک انسان میں، اور جسے فور بیئرنگ کہتے ہیں انگلش میں، فور بیئرنگ، تو فور بیئرنگ ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ایک ایموشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے، ایک طرح کی میچورٹی ہوتی ہے، ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اسماعیل اسلام میں تھی۔ اور ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نیک اولاد جو ہے نا، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا گفٹ ہے۔ ہاں، بہت بڑا گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس گفٹ کو ہمیں پہچاننا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اور کس طرح سے یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کے کورس کو چینج کرتی ہے۔ بلکہ آپ ابراہیم السلام کی دعاؤں میں دیکھیں گے تو ان کے اندر آپ دعاؤں میں دیکھیں گے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ بھیج دے ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو۔ یعنی ابراہیم السلام نے تبھی دعا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان میں ایک رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہو۔ اور کیا پوری آنے والی قوموں کے لیے انہوں نے دعا کی۔ ہاں، یعنی کہ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میرے جو ابا ابراہیم ہے ان کی دعا کے جواب میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مسند احمد میں ہمیں حدیث ملتی ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سٹوری میں یہ ہم نے اسماعیل السلام والا اینگل لیا۔ اب آتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی طرف۔ وہاں پہ سارہ علیہ السلام کے پاس بھی کوئی بچہ نہیں تھا، اور وہ یہاں تک کہ بزرگ عمر میں پہنچ گئی، بوڑھی ہو گئی، اور بچہ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ سوچو کتنا بڑا امتحان، بچہ نہ ہونا کتنا بڑا امتحان۔ اور پھر کیا ہوا؟ سورہ ہود کی آیت ہے، سورہ 11 آیت نمبر 69، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں یعنی فرشتے ہیں وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَا بِإِسْحَاقَ، اور وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی۔ یعنی اسحاق کی بھی خوشخبری دی دی، اسحاق کے بچہ ہوگا یعقوب نام کا، جو ایک بہت نیک صالح بچہ ہوگا، یعقوب علیہ السلام، ہاں، جن کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل، جو بنو اسرائیل جو کہتے ہیں اسرائیل، تو یعقوب علیہ السلام، تو ان کو خوشخبری دی گئی، اسحاق کی اور یعقوب کی دونوں خوشخبری ایک ساتھ۔ سورہ ہود سورہ 11 آیت نمبر 71، قالت یا ویلتا، انہوں نے کہا بدبختی ہو، الیدو وانا عجوزن، کیا میں اتنی بزرگ عمر میں بچہ پیدا کرنے والی ہوں، وہذا بالی شیخن، اور یہ میرے جو شوہر ہے یہ تو بزرگ آدمی ہے، بوڑھے آدمی ہیں، ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہوگی، یعنی میں اتنی بوڑھی عمر میں پریگننٹ ہونے والی ہوں، اور میرے شوہر یہ اتنے بزرگ آدمی ہیں، اور میں اس وقت پر میں پریگننسی ہو کر ڈلیوری کرنے والی ہوں۔ تو اس بات پر فرشتوں نے کہا اتا جبینا من امر اللہ،
کیا تم تعجب کر رہے ہو اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پر، و برکاتہ علیکم، اور اس کی برکتیں جو تم پر ہے، اہل البیت، اے اہل بیت۔ یہاں پہ سارہ علیہ السلام کو فرشتوں نے اہل بیت کہا۔ جو آج ہمارے جو شیعہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں نہیں ہیں، تو ان کو بتانے کے لیے سورہ ہود کی سورہ 11 آیت نمبر 73 دلیل ہے کہ جہاں سارہ علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا وہ برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی برکتیں تم پر اے اہل بیت، تو اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی نہیں کہے تو بھی بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اہل بیت، جو اہل بیت میں سب سے پہلے تو بیویاں آئے گی نا، اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ یہ چیز سے ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑنا چاہیے، امید نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقت گزر جاتا ہے اور پھر آدمی سوچتا ہے یہ پورا ہوگا نہیں ہوگا، امید نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امپاسبل سچویشن کو بھی فوری طور پہ بدل سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تیسری چیز، کئی بار جو لیٹ کوئی چیز آتی ہے نا، اس میں کوئی بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، اور مشکلوں میں صبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ بھی سیکھتے ہیں ہم۔ تو یہ ہو گیا ہمارا معاملہ۔ وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہاں پہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں، کتنا دونوں میں عمر کا کتنا فاصلہ ہے اس بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، کچھ لوگ 12 سال کہتے ہیں، کچھ لوگ اس سے زیادہ، لیکن اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ اب آتے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف۔ لوط علیہ السلام کا رشتہ کیا تھا؟ لوط علیہ السلام ابراہیم السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، اور ان کے بارے میں کیا بات آتی ہے؟ فآمن لہ لوط، ان پر لوط نے ایمان لایا۔ اور جس طرح سے بات کہی گئی، یعنی کہ ابراہیم السلام پہ بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن لوط نے ایمان لایا۔ وقال انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کرتا ہوں میرے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، یقیناً وہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر سورہ 29 آیت نمبر 26۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا، ابراہیم السلام شروع میں عراق میں تھے، عراق سے وہ لوگوں نے ہجرت کی تھی، تب لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ میں تھے جب ہجرت کی۔ کہاں گئے وہ ہجرت کر کہاں گئے؟ تو وہ کس جگہ پر گئے؟ اس جگہ پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی تھی، اور وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے ان کو بچایا اور لوط کو بچایا، إِلَىٰ أَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایک ایسی زمین پر جس میں ہم نے سارے جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ وہ کون سی زمین ہے؟ فلسطین، پیلسٹائن۔ تو وہ جو فلسطین کی زمین ہے، وہ زمین الشام، جسے جو شام کے گریٹر سیریا کے اندر انکلوڈڈ ہے، ہاں گریٹر سیریا میں، پیلسٹائن ایریا میں انکلوڈڈ ہے، اس جگہ کے بارے میں بارکنا فیہا للعالمین، جس زمین میں برکتیں رکھی عالمین کے لیے۔ تو ابراہیم السلام جو عراق سے نکل کر آئے لوط علیہ السلام کے ساتھ، تو کون سی جگہ پہ جا کے بسے؟ وہ ایک ایسی بابرکت جگہ پہ جا کر بسے، وہ ہے جو گریٹر سیریا کے اندر جو فلسطین، جو پیلسٹائن ہے، وہاں پہ جا کے وہ بسے۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کئی سارے انبیاء آئے، ہاں کئی سارے نیک صالحین آئے، جو آگے جا کر جو ابراہیم السلام کی نسل میں، خاص طور سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، آپ دیکھو گے آگے جا کر جو داؤد علیہ السلام نبی بنے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام جو بنو اسرائیل میں سے ہے، ہاں بنو اسرائیل میں سے، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، بنو اسرائیل میں سے۔ تو یہ لوگ جب نبی بنے اور پورے سپر پاور، اتنے بڑے سپر پاور، یعنی پورا گلوبل دنیا کے اوپر غلبہ تھا، دنیا پہ غلبہ تھا۔ سلیمان السلام کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فوج عطا فرمائی۔ تو یہ جو ایک جگہ جو ہے جو بہت بابرکت جگہ رہی آگے کے زمانوں میں، وہ ہے فلسطین کی جگہ، اور جہاں پہ مسجد اقصیٰ بھی ہے، جو ہماری جو 3 مسجدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سفر کرو سوائے 3 مسجدوں کی طرف، اس میں سے ایک ہے مسجد اقصیٰ، صحیح بخاری کی حدیث۔ تو لوط علیہ السلام کو بھی بچایا تھا۔ آگے لوط علیہ السلام کو ایک الگ مشن دیا گیا، ہاں الگ مشن دیا گیا، اور اس مشن کے اندر ان کو بھیجا گیا خاص طور سے سوڈوم کی طرف، جو خاص طور سے جو جگہ ہے جو قوم لوط جو تھے، اور کس طرح سے ان کے اندر جو بدترین قسم کی بے حیائی ان کے اندر پائی جاتی، کس طرح سے وہ مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پورا کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر، اور لوط علیہ السلام کتنے صبر کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہاں پہ ابراہیم السلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وہاں پہ لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ یہاں ابراہیم السلام کے پاس تھوڑے ہی سپورٹرز تھے، وہاں لوط علیہ السلام کے پاس تھوڑی لوگوں نے ایمان لایا تھا، دونوں نے ہجرت کیا تھا، دونوں صبر کرتے تھے دعوت میں، اور دونوں کے سامنے ایک اپنے چیلنجز تھے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابراہیم السلام کے پاس جو خبر آئی تھی، وہ خبر جو فرشتے لے کر آئے تھے، اس میں کون سی خبر تھی؟ وہ کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خبر، کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا وقت ابھی پورا ہو گیا، بہت دعوت ان کو دی گئی، سمجھایا گیا، یہاں تک کہ جان کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور لوط علیہ السلام کی جان کی خطرہ اسی رات میں ہونے والا تھا جس رات میں فرشتے وہاں پہ آئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب خبر آئی کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہونے والی ہے، وَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ،
جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو خوف تھا وہ چلا گیا، وہ جات البشرا، جب ان کے پاس خوشخبری آ گئی، بچہ آنے کی خوشخبری، یجادلنا فی قوم لوط، تو اللہ سے دعا کرنے لگے قوم لوط کے تعلق سے۔ یہ تھا ابراہیم السلام کا معاملہ، ہمارے اربوں کے پردادا لیکن جن پر ہم نے ایمان لایا ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے، یہاں تک کہ آپ الفاظ دیکھو کہ یجادلنا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ حجت بازی کرنے لگے، جیسے کہ دعا ایسے ضد والی دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے قوم لوط کے تعلق سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم السلام کے دل میں جو شفقت تھی، جو رحمت تھی، جو ہدایت کی فکر تھی کہ انہیں ہدایت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، حلیم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم تھے، ان کا بیٹا بھی حلیم، اسماعیل السلام۔ اواہ مطلب اللہ کی طرف بار بار، یعنی کہ نرم دل، اور منیب اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے۔ ہاں، اواہن ہم منیب۔ یہاں پہ لیسن کیا کیا سیکھ رہے ہیں؟ پہلی چیز یہ سیکھ رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام رشتہ دار تھے، رشتہ داری میں سپورٹ ملے اس سے بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ ہاں، تو رشتہ دار جو دین کی دعوت میں سپورٹ کریں، یہ ایک بہت بڑی مدد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور یعنی کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں پر ایک اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ ہاں، اور شروع میں جو سچی بات ہوتی ہے اس کے فالوورز کم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی دعوت اپنے فیملی میں دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دے رہے ہیں، بہت رسپانس نہیں مل رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ شروع میں کم فالوورز ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمی مکہ میں بہت زیادہ فالوورز نہیں تھے، لیکن جب دین کی دعوت آگے بڑھی تو فالوورز بھی آگے جا کر اور بڑھے۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم السلام میں کیسے فکر تھی، تو ایک نبی جو ہے انسانوں کی کیسی فکر تھی ان کے اندر، یہ فکر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فکر انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مومن کس طرح سے درد محسوس کرتا ہے جب لوگوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ درد ہم دیکھتے ہیں ابراہیم السلام اور لوط علیہ السلام کی سٹوری میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہمارے سامنے اگلی سٹوری جو آ رہی ہے، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی ریگستان میں۔ یہ ایسی سٹوری ہے جو ایک بہت بڑی سٹوری ہے توکل کے، اللہ پر بھروسہ کی۔ سوچو ابراہیم السلام کو حکم دیا گیا کہ ہاجرہ کو لے کر جائیں اور بی بی اسماعیل کو لے کر جائیں، اور جا کر کے مکہ کی وادی کے اندر، ہاں ایسی وادی جس کے اندر کوئی یعنی کہ سایہ تک نہیں، یعنی ہوتا ہے پیڑ ہے، پیڑ تک نہیں، سایہ تک نہیں، جہاں پہ لوگ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی فصل کھیتی باڑی وغیرہ کچھ نہیں ہے، انسان وغیرہ قوم قبیلہ کچھ نہیں ہے، ایسی جگہ پہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ کتنا بڑا امتحان! اور ابراہیم السلام وہاں پہ چھوڑے انہوں نے حاجرہ علیہ السلام کو، اور چھوڑ کر کے پلٹ کے جانے لگے۔ حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا، حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ ہم لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پہ بھروسہ تھا، ان کے شوہر اس طرح کے بھروسے والے تھے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، ان کی تربیت یہی تھی۔ اور ابراہیم السلام چھوڑے تو، لیکن قرآن میں آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ 14 آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے بسایا ہے میری اولاد میں سے، بوادن غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جس کے اندر کوئی زر، کوئی بھی کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے پاس، ہاں جو کعبے کے پاس میں نے بسایا ہے، میرے خاندان کے کچھ لوگوں کو، میرے گھر کے کچھ لوگوں کو میں نے بسایا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں۔ تو حاجرہ علیہ السلام کو جو ملا تھا، جو الفاظ ہیں ان کے کہ پھر اللہ ہم لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا، یہ تھا ان کا ایمان۔ اب وقت آیا جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی۔ ہاں سوچئے کہ اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگنے لگی، اور یہاں پہ کوئی پانی نہیں، کوئی کارواں نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اب اس وقت پر جب پانی ختم ہو گیا، اسماعیل کو پیاس لگنے لگی، حاجرہ علیہ السلام کے دل میں بھروسہ تھا، یقین تھا کہ اللہ ہم لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا، کیا کیا انہوں نے؟ کیا وہ بیٹھی نہیں کہ بس ابھی اللہ کچھ مدد تو ضرور بھیجے گا، میرا تو پورا بھروسہ اللہ پر، ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ پر۔ کیا کیا انہوں نے؟ وہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھی، وہاں سے چڑھ کر کے انہوں نے دیکھا کہ کیا کوئی ذریعہ دکھ رہا ہے، کوئی راستہ دکھ رہا ہے، کوئی کارواں، کوئی ایسا طریقہ، کچھ پانی مل جائے، کوئی سپورٹ مل جائے، کوئی ساتھ مل جائے، اللہ کوئی راستہ تو نکالے گا، لیکن کہاں کچھ دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھا۔ وہ صفا پہاڑی سے نیچے اتری، اور اتر کر کے دو پہاڑیوں کے بیچ کی جو جگہ ہے اس میں جو وادی تھی، سوکھا ہوا، یعنی پہلے دریا وہاں سے بہا کرتی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، تو اس کا جو جگہ ہوتی، جو ریور بیڈ ہوتا ہے، اس میں سے وہ دوڑتی ہوئی پار ہوئی، اور ابھی مروا کے اوپر چڑھ گئی۔ چڑھ کر کے وہاں سے دیکھا کچھ دکھ رہا ہے، کوئی راستہ۔ یہ جو وہ کر رہی تھی، یہ وہ تعلیم ہے اسلام کی جو اسلام نے سکھایا ہے، قرآن کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے،
جس کے اندر ہمیں یہ بات سکھائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاقلھا وتوکلوا اور اطلقھا وتوکلوا، کیا میں اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا عاقلھا وتوکل، اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کرو. تو یہ اسلام نے سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ نتداوا، کیا ہم دوا لیں؟ شفا دینے والا تو اللہ ہے نا، کیا ہم دوا لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ، ہاں اللہ کے بندوں تداو، دوا لو. فإن اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء، کیونکہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا بھی رکھا ہے. دونوں حدیثیں صحیح الجامع حدیث صحیح سندوں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا، توکل کا یہی معنی سکھایا گیا ہے. جو آج بعض لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور کچھ نہیں کر رہے، اونٹ باندھ رہے نہیں ہے، ذریعے اختیار نہیں کر رہے، بولے اللہ پہ بھروسہ ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، اور کچھ کر رہے ہو. آپ کچھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ تو نہیں، کچھ کرنا نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا میرا؟ ہاں ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو دوا لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ لینا شریعت ہے. شفا دے گا اللہ. ذریعہ، اللہ تعالیٰ ذریعوں کا محتاج نہیں، بغیر دوا کے بھی ٹھیک کرتا ہے. کئی بار بہت دوائیں لیتے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن شفا دینے والا اللہ ہے. لیکن شریعت ہے کہ دوا لو، شریعت ہے دوا لو. تو ہمیں یہ سکھایا گیا، اور یہی چیز حاجرہ علیہ السلام کو اپنی تربیت میں سکھایا گیا تھا کہ اللہ پہ تمہارا بھروسہ ہے لیکن کوشش کرنا ہوگا، ذریعے اختیار کرنا ہوگا. وہ ذریعہ اختیار کر رہی تھی صفا پہاڑ کے اوپر، پھر نیچے آرام آرام سے نہیں چل کے جا رہی، وہاں بچہ پیاس میں ہے. ہاں بچہ پیاس میں ہے، وقت ہو سکتا ہے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ریگستان کے اندر ہے، پیاس سے آ گیا کہ کیا ہوگا، آ گیا کہ موت آنے والی ہے. دوڑ کے پار کر رہی ہیں. وہ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ کہ وقت کے اندر ذریعے اختیار کرنا ہے، اور جہاں پہ پھرتی چاہیے وہ پھرتی چاہیے، جہاں دوڑنا ہے وہاں دوڑنا ہے، جہاں مشکل اختیار کرنی ہے وہاں مشکل پہاڑی کے اوپر چڑھنی ہے، مشکل ہے تو ہے، اور جہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھنا ہے، ذریعے اختیار کرنا ہے، دیکھ رہے ہیں. تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور صفا سے مروہ. 7 جب ختم ہوئے تو جب وہ مروہ پر تھی تب جا کے انہوں نے دیکھا کہ جبریل امین آئے. انہوں نے آ کر کے کچھ اس طرح سے انہوں نے ریگستان کے اندر، ریت کے اندر اس طرح سے کھودے کہ وہاں سے زمزم کا چشمہ، وہاں سے پانی نکلا. سب حاجرہ علیہ السلام اتری اور آئیں. اب اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1، ایک ایسی وادی جہاں پہ کوئی پانی نہیں تھا وہاں پہ پانی آیا. اور وہ کون سا پانی؟ زمزم کا پانی. اور زمزم کا پانی کون سا پانی ہے؟ انہا مبارکتن، یہ بابرکت پانی ہے. انہا تعمتومن، یہ کھانے والوں کے لیے کھانا ہے پورا. وہ پانی ایسا پانی ہے کہ کھانا بھی ہے وہ. ہاں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2473. وہ شفاء سقمن، یہ حدیث بزار میں صحیح الجامع میں تحقیق ہے کہ بیماری سے شفا ہے. تو ایسا پانی جو پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا ہے. تو اس لیسن سے کیا کیا سیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1، ذریعے اختیار کرنا سیکھ رہے ہیں. نمبر 2، ذریعے کے اندر جہاں کوشش کرنی ہے وہاں پہ محنت کرنی ہے، دوڑنا ہے وہاں دوڑنا بھی سیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ بس نام کے لیے ایک جگہ پہ چڑھ کے فارمیلٹی کے طور پر میں نے تو ذریعہ اختیار کیا، نہیں ہو رہا ہے، اتنا جلدی ہار گئی کیا؟ حاجرہ علیہ السلام کے اندر آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہار گئیں؟ نہیں. جو 7 چکر ہے نا جو حاجیوں کو ابھی تک کرنا ہوتا ہے، ہاں 7 چکر جو تقریباً ملا کر کے دیکھو 3 کلومیٹر کے قریب ہو جاتے ہیں، 7 چکر. سوچو اتنا وہ خاتون. اور ابھی ہم لوگ جس طرح سے کرتے ہیں نا کہ ماربل میں اے سی پہ چل کے جا رہے ہیں، وہ بھی لوگوں سے نہیں ہوتا ہے. تو وہاں وہ تو ریگستان کے اندر ریت کے اوپر، ہاں وہ سارے پہاڑی کے اوپر پتھروں پر چڑھ کے جا رہی تھی وہ. اور انہوں نے صفا پہاڑ پہ سے دیکھا، مروہ پہ سے دیکھا. یعنی کہ ایک سیکھنے والی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ پہ بھروسہ لیکن ذریعہ اختیار کرنا. اور اللہ کو یہ ادا اتنی اچھی لگی کہ آج تک ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ چیز کو کاپی کرتے ہیں. صحیح جب کرتے ہیں جو عمرہ میں اور حج میں، عمرہ نہیں ہوگی، عمرہ کے ارکان میں سے، حج کے ارکان میں سے ہے. حج کے اندر جو طواف افادہ کے بعد ہمیں صحیح کرنا ہوتا ہے، اور عمرہ کے اندر بھی عمرہ کے ارکان میں سے ہے کہ عمرہ کے اندر بھی صحیح کیے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوگا. یعنی صحیح اتنا ضروری ہے، اتنا اہم ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا بھی اسلامک تاریخ میں ایک بہت بڑا رول دیکھ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ سائیڈی کیریکٹر ہے، کوئی رول ہی نہیں ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام یعنی کہ وہ فاؤنڈر ایک طرح سے بنی، جو مکہ شہر جو بسا. ہاں جو مکہ شہر جس طرف ہم لوگ قبلہ ہے، جس طرف ہم اپنا رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ جو بنیادی رول ہے حاجرہ علیہ السلام کا رول دکھ رہا ہے. اور جو صحیح ہے صفا مروہ، جو زمزم کا پانی جو ابھی تک ہم پیتے ہیں، اتنا زمانہ گزر گیا، 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، ابھی تک لوگ پیتے ہیں الحمدللہ. 1400 سال میں بول رہا ہوں، یہ تو اس سے پہلے ابراہیم اسلام کے ٹائم کی بات ہے. ہاں ہزاروں سال ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی چیز ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ بڑی بڑی جو چیزیں آتی ہیں نا، قربانی سے شروعات ہوتی ہے. یعنی بڑے بڑے چیزیں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے، جیسے زمزم کی نعمت ہے، اتنے ہزاروں سال سے جاری ہے. اس کے پیچھے قربانی دکھ رہی ہے، ابراہیم اسلام کی قربانی، حاجرہ علیہ السلام کی قربانی. اور اللہ کی مدد جو ہے نا، کئی بار اللہ تعالیٰ آزماتا ہے
کئی بار فائنل مومنٹ پہ آتی ہے، یعنی کہ جو لاسٹ مومنٹ ہوتا ہے نا، وہاں پہ اللہ کی مدد دکھائی دے گی۔ ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے کیے جائے، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کا مقام دے دیا ہے نا، عبادت کا مقام دے دیا، سبحان اللہ۔ اگلا لیسن ہم دیکھتے ہیں کعبہ بنانا۔ کئی سال بعد کی بات ہے، ابراہیم اسلام مکہ آئے تھے، اور ابراہیم السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو کعبہ کی دیواریں کھڑا کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم نے کھڑا کیا کعبے کی جو فاؤنڈیشنز کھڑی کی، تو یہ قواعد جو تھے، جو فاؤنڈیشنز ہیں، یہ پہلے سے تھے، کیونکہ کعبہ جو ہے سب سے پہلا عبادت کا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، تو کعبہ سب سے پہلا گھر۔ تو یہ ابراہیم السلام کے زمانے میں بھی یہ جو قواعد تھے، یہ فاؤنڈیشنز تھے، اس کے اوپر ابراہیم السلام نے دیوار بنائی۔ وہ اسماعیل اسلام، سوچو سین، باپ اور بیٹا، ہاں، دونوں مل کر پتھر اٹھا رہے ہیں اور کعبہ بنا رہے ہیں۔ کتنا ہمبلنس ہے، کتنا دونوں کے اندر تواضع ہے، ہیوملٹی ہے۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دعا کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ بہت سے لوگ جو نیک کام کرنے کے بعد تکبر آ جاتا ہے ان کے اندر کہ میں نے تو یہ کیا، لیکن یہ باپ بیٹا کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، ابراہیم السلام کی دعا، اسماعیل علیہ السلام کی دعا، یہ دونوں کی دعا، یہ بہت پیاری دعا ہے، قبولیت کی دعا، کہ اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ یہ فکر تھی انہیں، جو ان کا اخلاص تھا، اس کی نشانی تھی۔ یعنی کہ کوئی تعریف نہیں مانگ رہے ہیں، ریکگنیشن نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا جو تیرے سامنے، مسلمین لک، ہمیں کیا مسلمان بنا، تیری مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکانے والا بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو مسلمان امت ہو، ہاں، تیری فرمانبردار امت ہو، تیرے سامنے اپنی مرضی کو جھکا دینے والی امت ہو۔ یہ کیا پتا چلتا ہے؟ آگے کی پیڑھیوں کے لیے دعا آپ نے کیا ہے، کرنا چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بعد پیڑھی در پیڑھی نیک صالح اولاد ہو، میری اولاد بھی نیک ہو، اور میری اولاد میں، اولاد کے بعد ان کی اولاد نیک صالح اولاد کی پیڑھیاں پیڑھیاں میرے بعد ہو۔ یہ تھی ابراہیم اسلام کی دعا۔ آج 2/3 دنیا کی نسبت ابراہیم اسلام کی طرف ہے، اور جو 200 کروڑ مسلمان ہیں وہ ابراہیم اسلام کو مانتے ہیں، ان کے رول کو مانتے ہیں۔ اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیتیں اللہ انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور جو کتاب انہیں سکھائے، والحکمہ، حکمت سکھائے، ویزکیہم، ان کی تزکیہ کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129۔ یعنی صرف یہ دعا نہیں کی کہ اللہ آگے نیک صالح ہو، بلکہ ان میں ایک ایسے رسول کی دعا بھی انہوں نے کی تھی، باپ بیٹے ابراہیم السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، کہ ایک ایسا نیک اولاد ہو، یعنی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیری آیتیں اللہ پڑھ پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب کو سکھائے، حکمت سکھائے، ان کی تزکیہ کرے۔ یہ تھی ان کی دعا، وہی کے تحت یہ دعا تھی، اور یہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان 4 چیزوں کے لیے مانے ہوئے ہیں۔ اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے طور پر لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس کے اندر ابراہیم السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں، جس پر کعبہ بناتے ٹائم پر ابراہیم السلام کھڑے ہوئے تھے، اور جو کعبے کے پاس تب سے اب تک ہے۔ اور اس جگہ کی اہمیت اور مقام کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ کے طور پر لو۔ تو طواف کے بعد میں جو 2 رکعتیں ہیں، مستحب ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑی جائے، ہاں، پیچھے پڑی جائے۔ اس میں لیسنز کیا ہے؟ کیا کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ سب سے پہلے بڑے بڑے کام کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، تو باپ اور بیٹا ٹیم ورک کے طور پہ کام کیے۔ یعنی خود ابراہیم اسلام اکیلے، خود نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام، یہ حکم پہلے نہیں دیا جب ابراہیم اسلام چھوڑے تھے، لیکن بعد میں جب ان کا بیٹا بڑا ہو گیا، کام میں مدد کرنے لائق تھا، ساتھ میں کام کر رہا تھا، تب انہوں نے یہ، اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، ٹیم ورک ہمیں مل رہا ہے۔ دوسری چیز کہ کام سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ قبولیت ہے۔ تیسری چیز، نیک کاموں کے ساتھ میں کیا چیز کمبائن کرنا چاہیے؟ دعا۔ نیک کام کے ساتھ میں دعا۔ چوتھی چیز، اپنے سے آگے سوچنا، ہاں، کہ ابراہیم اسلام نے جو آگے کی نسلوں کی جو دعا کی، تو اپنے سے آگے سوچو بھائی، اپنے سے آگے۔ اور پانچویں چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سچا سکسیس کس چیز میں ہے؟ دین کی دعا کر رہے ہیں، عمارت بنا رہے ہیں، لیکن عمارت کی قدر کرنے والے عبادت گزار لوگوں کی
دعا وہ ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں. صرف عمارت سے نہیں ہونے والا ہے کام. ابراہیم السلام کو احساس تھا کہ ہم یہ عمارت تو بنا رہے ہیں, کعبہ تو بنا رہے ہیں, لیکن صرف کعبے سے کام نہیں ہونے والا ہے. انہوں نے آگے کی نسلیں, نیک صالح نسلیں ہو, عبادت گزار ہو, فرما بردار ہو, نسلوں کی عبادت کی, یعنی لوگوں کو ہدایت ملے. صرف بلڈنگ سے کام نہیں ہوگا. بہت سے لوگ کیا ہوتا ہے, ہم نے بہت اچھی مسجد بنا لی, ٹھیک ہے آپ نے کام کیا, مسجد بڑی مسجد بنا لی ہے, اب وہاں پہ نمازی ہوں, نمازی نماز پڑھے, ان کی تربیت ہو, ان کو تعلیم دی جائے, اس کا بھی انتظام کریے. اگلا سٹیج, اور یہ ہے ہمارے ان دنوں سے متعلق جو سٹیج ہے, جو ہے قربانی سے متعلق, کہ ابراہیم اسلام کی جو سب سے بڑی قربانی انسانی ہسٹری کے اندر, اس سے بڑا امتحان شاید ہی کوئی دکھے گا آپ کو. جس بچے کے لیے سالوں سال تک ابراہیم اسلام نے انتظار کیا تھا, جس کے لیے بہت دعا کی تھی, ربی حبلی من الصالحین, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے نوازا تھا, اور ایک ایسا بچہ جو بہت نیک صالح اچھا پیارا بچہ تھا, اور جن کے بارے میں آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ایک بردبار بچہ دیا. ابراہیم اسلام کو وہ بردبار بچہ ملا, اور وہ بچے کے بارے میں آتا ہے سورہ صافات کی آیت ہے, سورہ 37 آیت نمبر 102, فلما بلغ معہ السعی, کہ جب وہ ان کے ساتھ کام کرنے کی عمر تک پہنچ گئے. کون؟ اسماعیل السلام. ان کے ساتھ کام کرنے, دوڑ بھاگ کرنے کی عمر میں پہنچ گئے, یعنی اتنی عمر ہو گئی کہ باپ کی مدد کرے. اس کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ بڑھ جاتا ہے. ایک باپ محسوس کرتا ہے میرا ساتھی ہے, یہ میرا کمپینین ہے, محبت پیدا ہوتی ہے, باپ بچے کے اندر اور محبت ہوتی ہے, تب مشکل امتحان اور مشکل ہو جاتا ہے. قال یا بنیا, ابراہیم السلام نے کہا اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنامی, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, تو کیا تم کہتے ہو, تمہارا کیا کہنا ہے, تمہارا کیا مشورہ ہے. سوچو, بچے ہیں, ڈائریکٹلی پکڑ کے کچھ کر سکتے تھے, لیکن وہ اس بچے سے مشورہ مانگ رہے ہیں. اس سے یہ بات بھی ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹے بچوں سے بھی جو ان سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں, اس میں ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے. تو فانظر ماذا ترا, تو اسماعیل السلام کا جو امیزنگ رپلائی ہے, قال یا ابتی افعل ما تؤمر, اے میرے ابا, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین, یقیناً آپ پاؤں گے مجھے صبر کرنے والوں میں سے. یہ اسماعیل السلام کا جواب, سبحان اللہ, اللہ اکبر. آج دیکھو ماں باپ بچوں کو نیک صالح کام کے لیے بولتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو, بچے جواب نہیں دیتے ہیں, ہاں, فرما بردار نہیں ہوتے نیک کاموں کے لیے, ان کی خود کی ترقی کے لیے, پڑھائی کر لو پڑھائی کر لو, نہیں پڑھ رہے. اور یہاں یہ دیکھیے, یہاں جان مانگی گئی اسماعیل السلام کی, اور وہ جان بھی دینے تیار ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, کہ آپ یقیناً پاؤں گے مجھے صبر کرنے والوں میں. کتنا توکل ہے اللہ پر, اور کتنے فرما برداری ہے کہ میرے ابا اللہ کے نبی ہیں, ان پر خواب جو آیا ہے وہ خواب تھا. یعنی وہی بھی کس طرح سے آئی, ایک ہوتا ہے کہ ان کے پاس جبرائیل امین آ کر کے جو ایک حکم دیتے کہ اللہ کا ایسا حکم ہے, نہیں, خواب کے ذریعے. خواب بھی نبیوں کے وہی ہوتے ہیں, خواب کے ذریعے بھی جو بات آئی وہ ایک حکم ہے. لیکن اسماعیل السلام پوری طرح سے فرما بردار ہیں. فلما اسلما, جب دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر ہو گئے, اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جب انہیں پیشانی کے تلے لٹا دیا, پیشانی زمین پر, باپ اور بیٹا دونوں سرنڈر کر چکے, اللہ کی فرما بردار ٹوٹل دی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے انہیں پکارا, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, یقینا آپ نے خواب سچا کر دیا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اس طرح سے ہم نیک کام کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے انہیں بدلے میں ایک بہت بڑے ذبیحہ, ہاں, اسماعیل السلام کے بدلے میں ایک بہت بڑے ذبیحہ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور اس کے ذریعے بچایا اسماعیل علیہ السلام کو. تو یہ ہے شروعات, جو ہماری جو قربانی ہے اس کی شروعات یہ ہے سورہ صافات سورہ 37 آیت نمبر 107. اس سے کیا کیا ہم سیکھتے ہیں؟ نمبر 1 ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت تمام چیزوں سے اوپر, تمام چیزوں سے اوپر کس کی محبت؟ اللہ کی محبت. نمبر 2 کہ امتحان آتا ہے نا, تو کئی بار ایسی چیزوں پر آتا ہے جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ایسی چیزوں کا امتحان آتا ہے. تیسری چیز کہ اچھی پیرنٹنگ سے اچھے نیک صالح اولاد بڑے ہوں, اور جو فرما بردار ہو, اور وہ اپنے والد کی بات سیکھ رہے ہیں, اور یہ ان کی تربیت تھی جو ان کی والدہ نے بھی کیا تھا, ہاجرہ علیہ السلام, ان کی تربیت تھی, وہ بھی یہاں پہ دکھ رہی ہے. چوتھی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرما برداری سے مدد ملتی ہے. آپ فرما بردار ہو جاؤ, چاہے مشکل سے مشکل چیز دکھ رہی ہے, اللہ کی فرما برداری جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا ہی کرے گا, جیسے ابراہیم السلام کی مدد کی. نمبر 5, یہاں پہ اللہ کا مقصد خون نہیں تھا کہ خون بہہ جائے, ہاں, یا کوئی گوشت اللہ تک پہنچ جائے, بلکہ فرما برداری تھی. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اللہ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. تو اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ گوشت پہنچتا ہے, کیا خون پہنچتا ہے.
ولا کی ینالہ التقوی منکم، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تک تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ حج سورہ 22 کی آیت نمبر 37 بہت مشہور۔ تو یہ کیا ہے؟ گوشت نہیں پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی۔ تو جو جانور خریدتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، وہ کس میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص، کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ اخلاص اللہ تک پہنچتا ہے، وہ گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں خون بہاؤ، ہاں، یا خون چاہیے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ۔ یہاں پہ بعض لوگ جیسے یہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جگہ پہ ہم نے نئی سائٹ شروع کیا ہے، یہ نئی سائٹ ہے، اس پہ خون بہانا ہوگا۔ اللہ کو خون نہیں چاہیے، ہاں، اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے اللہ تک۔ تو یہ تمام چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اس چیز سے۔ اور قربانی کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ابن ماجہ میں حدیث ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت، ہاں، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے جو جس پر ہم سب عمل کرتے ہیں۔ اگلی چیز ابراہیم علیہ السلام کی جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے اس کورس میں، وہ ہے دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں جیسے آپ مکہ کے لیے دعا دیکھ رہے ہو، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ، اے میرے رب، بنا دے اسے ایک امن والا شہر۔ تو جو امن والا شہر ہے، جو مکہ کا جو مقام ہے، ابراہیم السلام کی دعا تھی کہ بلدن آمنا، امن والا شہر اللہ بنا دے۔ وجنبنی و بنیا ان نعبد الاصنام، کہ اللہ بچا لے مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ کچھ وقت تک لوگ بھٹک گئے تھے راستے میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور مکہ سینٹر رہا ہے توحید کی دعوت کا۔ لوگ جب حج کے دوران عمرہ کے لیے آتے ہیں الگ الگ مقامات سے، وہاں پہ شرک اور بدعت وہ سب ہوتی ہے، اور وہاں پہ آتے ہیں، درس سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، کتنے سارے لوگ یہاں سے بدل کے جاتے ہیں۔ یعنی مکہ آنا، یہ مکہ خود ایک پیور والی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ توحید کا مرکز ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اور وہ چیز آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں دوسرے بھی بگاڑ آئے، لیکن توحید کے معاملے میں بہت مضبوط ملتے ہیں۔ اور ہاں، درمیان میں ایسے وقت گزرے ہیں جب وہ بھٹکے بھی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، اس کی برکت ہے، جس سے بار بار وہ اسی چیز پہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خود کے لیے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ وجنبنی جو انہوں نے کہا، مجھے بچا لے، یعنی دعا میں یاد رکھیے آداب ہوتے ہیں، پہلے خود کے لیے دعا کرنا، ہاں، خود کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا، پھر اوروں کے لیے دعا کرنا۔ اور آپ دیکھیں گے ان کی دعاؤں میں، ابراہیم السلام کی دعا ہے نماز کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ بنا دے اللہ مجھے نماز میں پابند، نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میری اولاد میں بھی اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے، سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 40 میں ملتی ہے۔ اور مغفرت کی دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اللہ معاف کر دے مجھے، میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مومنوں کو معاف کر دے اس دن جس دن حساب قائم کیا جائے گا۔ حکمت کی دعا، ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک صالحین کے ساتھ ملا دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے بعد کی قوموں میں جو لسان صدق، یہ مجھے ایک اچھی، یعنی ایک سچائی اور عزت والا ذکر عطا فرما بعد کی قوموں میں۔ تو ابراہیم السلام نے یہ بھی دعا کی خود کے لیے، اللہ تعالیٰ ابھی تک، اللہ تعالیٰ ابراہیم السلام کو کروڑوں 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 لوگوں کی زبانوں پہ عزت عطا فرمائی۔ تو اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ جو نیک صالحین جو ہوتے ہیں نا، وہ کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں، اور خود کی، خود کے اولاد کی، دنیا آخرت دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نمازی بنا دے، توحید پہ قائم رکھ، ہاں، نمازی بنا دے، خود کے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ ایک اگلی چیز یہ سیکھتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں محسوس کرنا چاہیے نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو وجنبنی، مجھے بچا لے شرک سے، تو خود کے لیے بھی بچنا اور اللہ سے دعا کرنا، یہ نہیں فیل کرنا کہ نہیں میں تو بالکل سیف ہوں، مجھے تو کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تو ایسے نہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز فیملی کے گولز میں سے ہونا چاہیے کہ میں بھی نمازی بنوں، میری اولاد بھی نمازی بنے، اور اس میں جو اخلاص ہے ابراہیم اسلام کا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم اسلام کی کئی اور صفات ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہے، جیسے ہم کچھ ابھی الگ الگ صفاتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے مثال کے طور پہ ابراہیم اسلام کی مہمان نوازی۔ آپ دیکھیے سورہ الذاریات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تم تک خبر پہنچی ابراہیم کے باعزت مہمانوں کے تعلق سے؟ کیا آتا ہے؟ ابراہیم السلام نے کیا کیا تھا؟ فراغ الی اہلہ وجاء بعجل سمین، وہ گئے اپنے گھر والوں کی طرف اور پکا کر کے ایک موٹی، یعنی بچھڑے کو پکا کر کے لے کر آئے۔ یعنی جو فرشتے جو تھے، جو مہمان تھے، اللہ عالم کی کتنی تعداد میں رہے ہوں گے، کتنے تھے، لیکن وہ ایک بچھڑے کو پکا کر کے لے کے آئے، سمین، وہ بھی موٹا۔ یعنی کہ ایسا نہیں کہ پوچھا کھانا کھاؤں گے، لوں گے کچھ، جیسے بعض لوگ فارمیلٹی کے طور پہ پوچھتے ہیں، ابراہیم السلام نے ایسا نہیں کیا، یہ ادب ہے۔ یعنی آپ کوئی آیا ہے، اب آپ ڈائریکٹ کھانا سامنے لے آؤ، یہ نہیں کہ پوچھو کہ لوں گے کچھ، لوں گے کیا لوں گے، کچھ لوں گے، نہیں، سامنے والا بولے گا ہاں میں لوں گا، یہ ہوٹل تھوڑی ہے کہ آرڈر لے رہا ہے،
بھئی مہمان نوازی کا یہ ادب ہے کہ ڈائریکٹلی لا کے پیش کرو. اب یہ لوگ کیا نکلے؟ فرشتے تھے. ہاں، فقربہ، ان کے قریب رکھا، الیہم فقربہ الیہم قال الا تاکلون، سامنے قریب رکھ کے کہا کیا کھاؤں گے نہیں آپ؟ کیا آپ کھاؤں گے نہیں؟ یہ ادب ہے. سورہ الذاریات سورہ 51 آیت نمبر 27. اور آپ جانتے ہیں کہ مہمانوں کا اکرام کرنا یہ ایمان کی نشانی میں سے ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے. مہمانوں کی عزت کرنا سکھایا گیا. تو مہمانوں کو جلدی سرو کرنا اور زیادہ اچھا کھانا دینا، اچھی چیز دینا، یہ ہمیں سکھایا گیا. اور یہ نبوت کے جو ان کے نبیوں کا اخلاق جو ہوتا تھا اس میں سے ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک اور مثال ہم لیتے ہیں کہ جو ابراہیم اسلام کو نام دیا گیا خلیل اللہ، اللہ کے قریبی دوست. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل کا مقام دیا. خلیل، اللہ کے قریبی دوست کا، یہ ایک بہت ہی ہائی لیول کی محبت ہے، یعنی بہت ہی قریبی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلیل جو ہے یہ مقام دیا ابراہیم اسلام کو. یہ مقام صرف دو لوگوں کو دیا گیا، ابراہیم اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 532 ہے، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے خلیل بنایا جیسے ابراہیم کو خلیل بنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خاص لقب ہے خلیل. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں پوری توحید، قربانی، فرما برداری، اخلاص، توکل، صبر، اللہ تعالیٰ کی محبت، تمام چیزوں محبتوں کے اوپر یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے کہا ان سے فرما برداری کرو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں سرنڈر ہوتا ہوں رب العالمین کے سامنے. تو اللہ کے پاس سے مقام و عزت پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سرنڈر ہونا. امتحان جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے قربت کا ذریعہ ہوتے ہیں، دروازہ ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں عزت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے ہیں. ہاں، تو یہ ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیسنز میں یہ سب تمام چیزیں ہیں. اور ابراہیم اسلام کی چیزیں آپ دیکھوں گے بار بار فلفل ہوئے. فیملی کا پریشر تھا، انکار ہوا، ہجرت، آگ میں ڈالے گئے، اکیلا پن، ہاں، بچے کی قربانی، لیڈرشپ کی ذمہ داری، ہر امتحان میں پاس ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ، حکموں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان تمام حکموں کو پورا کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بنائیں گے لوگوں کے لیے امام، لوگوں کے لیڈر. تو لیڈرشپ کیا ہے؟ صرف عقل، پاپولیرٹی، مال، کیرسما اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ صبر، فرما برداری، ہاں، قربانی، اخلاص. ہم یہ سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے اللہ ان کا امتحان لیتا ہے، یہ سیکھ رہے ہیں. اور لیڈرشپ ملتی ہے بڑی قربانی کے بعد، یہ سیکھتے ہیں. اور فرما برداری میں بھی کنسسٹنسی ہو، برابر کوئی چلتا رہے تو اس سے مقام اور مرتبہ ملتا ہے نا. ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کو ایک لقب دیا جو سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 120 میں ہے، اِنَّا ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم پوری امت تھے. کان امتن قانتن للہ، پوری امت تھے، قانتن للہ، فرما بردار اللہ تعالیٰ کے سامنے. حنیفن، حنیف یہ ایک اور لقب ملا گیا، یعنی کہ حق کی طرف مائل. حنیفن ولم یکن المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ ہے ابراہیم اسلام کی جو خصوصیت، کہ ایک ایسا مخلص انسان جو پوری ہسٹری کو بدلا اللہ کی مرضی و مدد سے. تو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک انسان سے کیا ہوگا، ایک انسان سے کیا ہوگا. ابراہیم اسلام ایک انسان تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن ایک انسان جو پوری ایک امت کی طرح، ایک انسان حق کو اس کی اتنے فورس کے ساتھ، اتنے کمٹمنٹ کے ساتھ لے کر آگے بڑھے کہ پورے ایک انسان سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. تو کوالٹی کوانٹٹی سے زیادہ بہتر ہے. یہ بھی ایک لیسن ہے کہ نہیں ہے کہ کوالٹی بہتر ہے کوانٹٹی سے. تو ابراہیم اسلام یہ سب تھے لیکن نرم دل بھی تھے. آپ دیکھیں گے انا ابراہیم لاواہ حلیم، ہم پڑھ چکے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114، اور سورہ ہود سورہ 11 آیت نمبر 75، انا ابراہیم حلیم اواہ منیب. تو یعنی کہ بردبار بھی تھے. ہاں، پتہ کیا چلا؟ طاقت بھی اور نرمی بھی، یہ کمبینیشن ہونا چاہیے. کہ یاد رکھیے بعض لوگوں کے اندر طاقت ہوتی ہے تو سخت ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ نرم ہوتے ہیں نا تو کمپرومائز ہوتے ہیں. لیکن دونوں کا کمبینیشن یہ ابراہیم اسلام میں آپ کو مل رہا ہے. طاقت بھی، کمٹمنٹ بھی، فرمنس بھی، اور ساتھ میں شفقت اور نرمی اور بردباری بھی، جنٹلنس بھی. یعنی کہ ایک مومن کا دل جو ہونا چاہیے نا، ایک نرم دل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف واپس بار بار لوٹنا، بار بار توبہ کرنا، اللہ سے بار بار معافی مانگنا، یہ ابراہیم اسلام کے بارے میں آتا ہے. منیب، منیب، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے. ہاں، تو یہ چیز ہم نے دیکھی. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے ابراہیم اسلام کی معراج کے سفر میں. ہاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے تو ابراہیم اسلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی.
اور چوتھے آسمان پہ ابراہیم السلام سے ملاقات ہوئی تھی اور بیت المعمور کے پاس تھے وہ. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسرا بی، کہ میں نے ابراہیم سے ملاقات کی اس رات میں جس میں مجھے اسرا رات کی سفر میں لے جایا گیا. جو اسرا اور معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. یا محمد اقری امتک منی سلام، کہ اے محمد تمہاری امت تک میری طرف سے سلام پہنچا دو. تو ہم یہ ترمذی میں حدیث ملتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اسلام آگے کی نسلوں کے بھی فکر کر رہے ہیں اور اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نصیحت دی. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم اسلام کس طرح سے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ابراہیم کے راستے سے، دین سے، مذہب سے پلٹ جائے گا سوائے وہ جو اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، من سفیہ نفسہ ملت ابیکم ابراہیم، جو مذہب ہے تمہارے ابا ابراہیم کا. سورہ حج سورہ 22 آیت نمبر 78. تو ابراہیم اسلام کی توحید، ان کی فرما برداری، ان کا اخلاص، ان کی تمام چیزیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک پریزنٹیشن تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ابراہیم اسلام کے اندر توحید تھی. کبھی بھی حق میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی، بتوں کے سامنے نہیں جھکے، دوسرے معبودوں کے سامنے نہیں جھکے. اللہ پہ بھروسہ، کتنا بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پہ کہ زندگی کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ. قربانی کا جذبہ ان کا دکھتا ہے، کتنی قربانی، کتنی مشکل، اتنے آرام کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دینا. پیرنٹنگ دکھتی ہے کس طرح سے انہوں نے نیک صالح اولاد کو بڑا کیا کہ وہ اولاد آگے جا کر اتنے بڑے رہنما بنے. اپنے لیڈرشپ دکھ رہی ہے کہ ریئل لیڈرشپ ملتی ہے آزمائشوں کے بعد، دعوت ملتی ہے حکمت سے بات کرنا، صبر اور دلائل کے ساتھ بات رکھنا، یہ چیز ملتی ہے. ان کا اخلاص دکھتا ہے کہ ان کو یہ ڈر تھا میرے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں کعبہ بنا رہا ہوں کہ مجھے اللہ مجھ سے قبول کر لے. ان کے دل میں محبت مل رہی ہے، ان کی فیملی کی محبت مل رہی ہے، اللہ کی محبت لیکن اس سے زیادہ. ان کے اندر بہادری مل رہی ہے، کرج مل رہا ہے، پورے قوم و معاشرے کے سامنے اکیلے کھڑے، بادشاہ کے سامنے ڈیبیٹ کر رہے اکیلے. ان کا دعا کا کنیکشن مل رہا ہے کہ ان کی دعائیں جس سے آگے کی نسلوں میں پورا چینج ہوا. تو فائنلی اگر ریفلیکٹ کرتے ہیں، ابراہیم اسلام صرف ایک ہسٹری نہیں ہے، یہ ایک مینول ہے، پوری مینول توحید کی، پیرنٹنگ کی گائیڈ ہے، بلو پرنٹ ہے لیڈرشپ کی، کہ لیڈرشپ کس طرح سے بلو پرنٹ ملتی ہے ہمیں، ایک قربانی کا لیسن ملتا ہے، ایک روڈ میپ ملتا ہے جس سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے والے بنیں. تو یہ کچھ 100 لیسنز میں نے اس پورے کورس میں آپ سب کے سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو ان سب لیسنز کو سیکھ کر کے ان پر عمل کرنے والا بنا دے اور اخلاص کے ساتھ ابراہیم اسلام کی اس مثال کو یاد رکھ کے اس پر قائم رہنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.